نैना ठग लेंगे नैना ठग लेंगे. सलाम मेरे अजीज़ लिसनर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सेल्फ बिलीफ विच इज़ स्पेशली मेड फॉर नॉवल लवर्स. तो आज मैं संडे स्पेशल में अपनी एक बहुत ही प्यारी सी लिसनर सिबका खान की रिक्वेस्ट पर एक कंप्लीट नॉवल लाऊंगी और इस रिक्वेस्ट का ताल्लुक उसी वोटिंग के साथ है, याद तो होगा आप लोगों को. तो एज़ पर माई प्रॉमिस, जैसा कि मैंने कहा था कि जल्द अज जल्द मैं रिक्वेस्ट को पूरा करूँगी, तो आज मैं हाजिर हूँ. ये एक लाइट सा फनी सा बेहद इंटरेस्टिंग शॉर्ट नॉवल है. वैसे तो सिबका ने बाय वन गेट वन फ्री किया था एक रिक्वेस्ट के साथ, एक और रिक्वेस्ट भी की थी, बट वो क्योंकि लॉन्ग नॉवल था तो फिर मैंने दोनों में से चूज़ किया. मैंने शॉर्ट वाला पकड़ा क्योंकि फ़िलहाल तो मैं कारबूनते बरम की सताई हुई हूँ. ऑल तो बहुत इंटरेस्टिंग है, दश्त वहशत की तरह बेहद इंटरेस्टिंग है, बट स्टिल बहुत लॉन्ग है, तो मैं उसके साथ और कोई लॉन्ग नॉवल शुरू नहीं कर सकती थी. सो दैट्स द रीज़न आई डिसाइडेड टू चूज़ दिस नॉवल. उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा. सो नॉवल का नाम है नैना ठग लेंगे और ये तहरीर है फ़ाइज़ा इफ्तिखार की. मुर्दार उठ जाओ, अब दिन सर पे चढ़ आया है. अगरचे मुझे मुखातिब नहीं किया गया था, मगर आवाज़ इस कदर करारी और चुभती हुई थी कि मैं जो मुंह तक रज़ाई ताने गहरी नींद सो रहा था, हड़बड़ा के जाग गया. कितनी मेहरबान शय है ये नींद भी, मुझे तो किसी नेमत से कम नहीं लगती. कम अज़ कम कुछ घंटों के लिए गाफिल तो कर देती है. हर चीज़ से बेनियाज, हर चीज़ से बेफिक्र. रोज़ाना मुझे तकरीबन इसी वक्त अपनी नींद को कुर्बान करना पड़ता था ऑफिस टाइम पे पहुंचने के लिए, मगर छुट्टी वाले दिन 9-10 बजे तक सोने की अयाशी कर ही लेता. मेरी निस्ब बेहतर को इतवार बाजार लूटने का मराग था, इसीलिए वो हफ्ते के 6 दिन उंगलियों पे गिन गिन के गुजारती थी और इतवार की सुबह हफ्ते भर की बचत पर्स में डाल के अपने तई बाजार लूटने जाती थी. ये अलग बात कि खुद लुट के आ जाती थी. खबीसो, जागते हो या ठंडा पानी गिराऊं? यह बराह रास्त मुझ पर हमला था. मेरी गैरत जगाई गई. रज़ाई को मैंने एक झटके से परे फेंका, उसे घूर कर देखा. क्या है? अब उसकी फुंकार का रुख मेरी तरफ था. मैं मिनमिनाया और रज़ाई दोबारा ओढ़ ली. कुछ नहीं. ओहो, ये चली क्यों नहीं जाती अपने इतवार बाजार? मैंने कोफ्त से बुड़बुड़ाते हुए घड़ी देखी. चलो निकलो बिस्तरों से. वो एक एक करके चारों को खींचने में कामयाब हो चुकी थी. हिबा का तो बाजा भी बच रहा था. वो माँ की तरह अपने हलक की तमाम तर सलाहियतों का दिल खोल के इस्तेमाल करती थी. मुंह बंद कर चुटकी, हलक में बांस उतरा हुआ है तेरे तो. यकीनन उसके फूले फूले गालों पे करारा सा थप्पड़ लगा था. उसका बाजा 1 सेकंड के लिए बंद हुआ था. शायद निहार मुंह उसे इस तवाज़ु की उम्मीद नहीं थी. उसके बाद एक पूरा ऑर्केस्ट्रा बज उठा. दादो, मुझसे कत्तन मायूस मेरी औलाद हमदर्दी पाने के लिए दादी के कमरे का रुख करती थी. तौबा, फसादी औलाद, बाप की तरह मिनट मिनट की रिपोर्ट देने भागते हैं दादी के पास, और तू खड़ा अपने पीले दांत निकाल रहा है लानती इंसान. ये लक़ब या खताब उसने हमारे सबसे बड़े सपूत को दे रखा था, जो मुझे ज़्यादा शर अंगेज इसलिए महसूस होता था कि ना सिर्फ मुझे लगता था बल्कि सभी का कहना था कि फ़हद सूरतन सीरतन हुबहू मुझ पर, यानी कि अपने बाप पे गया है. ओए खाना खराब की औलाद. ये खताब दूसरे नंबर के बेटे का था. मैंने बेबसी से आंखें मीच ली. इधर किधर घुस रहा है? चल बाथरूम में आ, मैं खुद तेरा मुंह मांझती हूँ. ला हौल वला कुव्वत. 8 साल के बच्चे का फूल सा चेहरा ना हुआ चाय बनाने वाली काली टेढ़ी मेरी केतली हो गई जो मांझी जाएगी. और तू लानती मेरे सामने खड़ा होके पूरे 12 मिनट तक अपने दांतों पे ब्रश रगड़. नी जुओ मारी. तीसरे नंबर की 6 साला बेटी की पोनी टेल खींची गई थी. निकाल हाथ सर से. जब देखो उंगलियों को बालों में चला रही होती है. नीरी बेइज्जती कराना मेरी. टिंड करवानी पड़ेगी. मामा, सबा एहतजाजन चिल्लाई. चुप कर, मैंने तेरी भी टिंड न कराई तो फिर मेरा नाम बदल देना. उसकी बेमहार और बेतुकी बातें मुझे सख्त गिरा गुजर रही थी. अल्लाह अल्लाह करके वो फहद के दांत और
خرم کا منہ مانج کے فارغ ہوئی۔ خالی پیٹ ان کا یہ حال ہے، کھا مر کے تو دھمالے ڈالتے پھریں گے، آفت کی اولادیں نہ ہو تو۔ اس کی آواز آئی۔ پتہ نہیں اسے بچوں کو جو کہنا ہے ڈائریکٹ کیوں نہیں کہتی، آخر میرے کندھے پہ ہی بندوق کیوں رکھتی ہے؟ مانا کہ یہ میری اولاد ہے، مگر انہیں ڈانٹنے کے دوران ہر بار مجھے رگڑا جائے یہ ضروری تو نہیں ہے نا؟ میرے دل نے احتجاج کیا، مگر میں نے دلاسا دیا، یہ صرف میری اولاد تو نہیں، اس کی بھی ہے، اسے خود کو لگ رہی ہوگی نا ساری باتیں۔ جلی نند کی طرح میں نے کوسنے دینا شروع کر دیا۔ پراٹھے بنا دیے ہیں، رات کا سالن بھی گرم ہے، ناشتہ ٹھوس لینا، میں بازار جا رہی ہوں۔ اور وہ تمہارا باپ، اس کا بھی ناشتہ ساتھ بنا دیا ہے، وہ ٹھوس جانا، اسے ہوش آ جائے تو گرم کر کے دینا۔ میں بری طرح کسمسا کے رہ گیا۔ ہوش آ جائے؟ میں کیا ٹن ہو کر سو رہا ہوں جو مجھے ہوش آ جائے گا؟ اللہ بچائے اس عورت سے۔ چند منٹ تک میں مزے سے لیٹا اس خاموشی کو انجوائے کرتا رہا جو میرے گھر کو کم ہی نصیب ہوتی تھی، اگرچہ یہ کوئی مکمل سکوت کی کیفیت نہیں تھی۔ کبھی ہبا کی چلانے کی آواز آتی، کبھی فہد اور خرم کے آپس میں الجھنے کی، اور کبھی صبا کی کھلکھلاہٹوں کی۔ پھر میں اٹھا، ایک بھرپور انگڑائی لی، گردن گھما گھما کے چاروں طرف دیکھتے ہوئے اس کے نہ ہونے کے احساس سے اپنا دل شاد کیا۔ ایک زبردست سی دودھ پتی الائچی مار کے تیار کی اور مگ بھر کے بیٹھ گیا۔ چھٹی والے دن کی اپنی واحد عیاشی کے مزے لوٹنے لگا، یعنی ماضی کی بھول بھلیوں میں گم ہوتا گیا۔ کسی نے کیا خوب نہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کسی نے کیا فضول کہا ہے۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ پتہ نہیں مذکورہ شاعر نے اپنے ماضی میں کون سی انی ڈالی ہوگی جو بیچارہ ماضی میں ایک جھلک ڈالنے سے گھبراتا تھا۔ میرا ماضی بے حد شاندار، رنگین و سنگین نہ سہی، مگر ایسا بے رنگ اور پھیکا بھی نہیں تھا کہ میں اسے یاد کرنے سے بھی دکتا۔ کم از کم میرے حال سے تو حد درجے بہتر تھا۔ آئیے چند جھلکیاں آپ کو بھی دکھا دوں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا عیش تھے ان دنوں۔ اکلوتا ہونا بھی ایک عیاشی ہے، اور وہ بھی کھاتے پیتے والدین کی اکلوتی اولاد۔ اور مجھے تو یہ سہولت بھی حاصل تھی کہ میں اپنے کھاتے پیتے والدین کی اکلوتی ہی نہیں، بڑھاپے کی اکلوتی اولاد تھا۔ جی ہاں، میں اپنے والدین کی شادی کے 15 سال بعد بہت منتوں مرادوں سے پیدا ہوا۔ آہا، وہ پھپھیوں کے نرم گداز موٹے موٹے ہاتھوں سے کڑھے ململ کے کرتے، وہ چچاؤں کی گود میں چڑھ کے یا کاندھوں پہ سوار ہو کے سیریں کرنا، جبکہ ان کی اکثر اولادیں مجھ سے کئی کئی سال بڑی تھی۔ وہ دادی کے اونچے سے پلنگ پہ چڑھ کے بیٹھنا۔ آخر میں ان کے ولی عہد کی بڑی اور اکلوتی اولاد تھا میں۔ امی کے سامنے ضد کر کے اپنی ہر فرمائش منوا لیتا، اور ابو کو اپنی محبت کے سامنے مجبور کرتے ہوئے مزے لوٹتا۔ کیا شاندار بچپن گزارا تھا میں نے۔ نارووال میں عمر کے 13 سال گزارنے کے بعد اچانک میری امی کو خیال آیا کہ میری اعلیٰ تعلیم کے لیے انہیں شہر شفٹ ہو جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہ خیال انہیں بہت پہلے آیا ہو، مگر تب حالات سازگار نہ تھے، یعنی دادا دادی دونوں حیات تھے۔ ان کے یکے بعد دیگرے دنیا سے جانے کے بعد امی نے بھی کوچ کرنے کا سوچا بریکٹ نارووال سے، اور ابو سے بھی ایک ہی رٹ لگا دی کہ انشاءاللہ، اوہو انشاءاللہ نہیں، اس کا نام انشا ہے، انشا جی اٹھو اب کوچ کرو۔ اس رٹ سے وہ اتنا ضد ہوئے کہ چند ماہ بعد ہی نارووال سے لاہور جانے والی کوچ پکڑی اور بیوی بیٹے کو لے کر یہاں آ گئے۔ حالانکہ یہ اتنا آسان کام نہیں تھا۔ دادا جی کے بعد وہ گھر کے بڑے تھے، ساری زمینیں اور آمدنی وغیرہ کا حساب کتاب بھی ان کے پاس تھا۔ اس ایک چیز کے علاوہ جو خاندانی وراثت کی وجہ سے ان کے پاس موجود تھی، وہ نہ کچھ اور جانتے تھے، نہ کرنے کے قابل تھے، نہ تعلیم خاص تھی، نہ کوئی ہنر پاس تھا، نہ کاروبار کرنے کا تجربہ تھا۔ تجربہ تو دور کی بات، خاندانی تاریخ میں دور دور تک کہیں ملازمت یا کاروبار کی مثال نہیں ملتی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ قدم اٹھا لیا۔ بھائیوں بہنوں اور چند بچے کچے بزرگوں کی تمام تر مخالفت کے باوجود وہ وہاں سے نکل آئے۔ اپنے حصے کی زمینیں تو جوں کی توں رہنے دیں کہ ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے میرے دو چچا موجود تھے،
البتہ چند باغات ضرور بیچے۔ کاروبار شروع کرنے کی ہمت نہ ہوئی کہ باپ دادا نے کبھی ایسا نہ کیا تھا۔ چند دکانیں اور 2 مکان خرید کے کرائے پہ چڑھا دیے۔ اس میں ٹھیک ٹھاک گزارا ہونے لگا۔ میں اکیلا ہی تھا اور پھر زمینوں سے بھی خاصی آمدنی آ جاتی تھی، اس لیے کرائے کی رقم میں بھی میں شہزادوں کی طرح پلنے لگا۔ شہر کا سب سے بڑھیا اور اعلیٰ انگلش میڈیم اسکول، گھر پہ پڑھانے کے لیے آنے والی کانوینٹ کی ٹیوٹر، سجا سجایا گھر، سہولت اور آسائش سے مزین کمرہ، اور پھر شہر کے سب سے اچھے کالج میں داخلہ۔ یہ وہ تعیشات تھے جن کے بارے میں میرے نارووال والے کزن صرف سوچ ہی سکتے تھے۔ اتنی بڑی بڑی حویلیوں میں رہنے کے باوجود کسی کو ایسا سجا سجایا مخصوص کمرہ میسر نہ تھا۔ 6 بہن بھائیوں کے ساتھ بس پل رہے تھے سب۔ کسی نے میٹرک کر لیا تو کسی نے بڑا تیر مار کر FA۔ پیسے کی فراوانی تھی مگر پینڈو پن کی گہری چھاپ بھی تھی، جس سے اب میرے ماں باپ خاصی حد تک نجات حاصل کر چکے تھے۔ اس میں بھی زیادہ تر عمل دخل میری کوششوں کا ہی تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ان دنوں 17 سال کا تھا اور نیا نیا کالج پہنچا تھا جب امی نے میرے سر پہ ایک دھماکہ کیا۔ تمہارے چچا کی بیٹی رضیہ بچپن سے تمہارے ساتھ منسوب ہے۔ کیا؟ میں حیرت اور صدمے کی ملی جلی کیفیت کے زیر اثر چلا اٹھا۔ اوہو بھائی، منسوب یعنی تمہاری نسبت طے ہے اس سے۔ امی نے تشریح کی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں حیران ہوا۔ نسبت یعنی منگنی، باقاعدہ تو نہیں مگر بات طے ہے۔ مزید سلیس اردو میں کہا۔ اتنی اردو آتی ہے مجھے۔ میں آپ سے لغت دیکھ دیکھ کر معنی بتانے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ آخر۔ بے بسی سے کوئی بات نہ کی گئی۔ اتنے میں ابو اندر آ گئے۔ کیا ہوا ہے؟ یہ کون سا سبق سنا رہا ہے اتنا اٹک اٹک کے؟ خوشی کے مارے بیچارے کے منہ سے بات نہیں نکل رہی۔ امی کو اپنی مرضی کے مطلب پہنانے کے فن میں ملکہ حاصل تھا۔ یہ اس دفعہ بھی 10ویں میں پاس ہو گیا؟ ابو نے میری خوشی کی وجہ دریافت کرتے ہوئے اندازہ لگایا۔ میرے پیارے ابو جان، بندہ 10ویں میں ایک ہی بار پاس ہو جائے کافی ہوتا ہے، پھر اسے بار بار کم از کم 10ویں میں پاس ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ سمجھے نہیں، میں نے اسے رضیہ کے بارے میں بتا دیا ہے۔ کیا؟ کہ وہ بیچاری پچھلے 3 سالوں سے 8ویں میں اٹکی ہوئی ہے، یا پھر یہ کہ اس کی ماں اس کے اکھڑ پن سے سخت تنگ آ گئی ہے، یا پھر یہ کہ اس نے اس عید پہ اپنی دونوں پھپھیوں سے زبردست مارکا کیا ہے اور اس فن میں اپنی ماں کو بھی میلوں دور پیچھے چھوڑ دیا ہے، یا پھر یہ کہ بس ابو جان، اتنی اطلاعات ہی بہت ہیں۔ میں نے دل پہ ہاتھ رکھا۔ حد کرتے ہیں آپ بھی۔ میں نے تو اسے صرف یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اب تو سیانہ ہو گیا ہے، رشتوں کی نوعیت کو سمجھ لے۔ رضیہ تیری منگیتر ہے اور وہ بھی اب بڑی ہو گئی ہے، اسی لیے اب چاچا کے ہاں جائیں تو بچپن کی طرح چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ بچپن کی بات اور تھی، اب یہ بات بے حیائی سمجھی جائے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ابو جان توصیفی انداز میں سر دھننے لگے۔ سیانے پن کا ثبوت تو خود دیا ہے تم نے۔ بھلیے لوکے، اوہو کتنی بار کہا ہے مجھے بھلیے لوکے نہ کہا کریں۔ امی چڑ گئیں۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، آپ کے اندر سے چک 36 کی بوبا نہیں نکل رہی، پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ اچھا بیگم صاحبہ، بلکہ وہ کہتے ہیں نا، ہاں ڈارلنگ صاحبہ۔ اس طرز تخاطب پہ جہاں امی بری طرح شرما گئی، وہیں میری بھی اس سنگین صورتحال کے باوجود ہنسی نکل گئی۔ ڈارلنگ کے ساتھ صاحبہ کا اضافہ نئی چیز تھا۔ تو ڈارلنگ صاحبہ، بس کے پاس کھڑے بچے کے ہاتھ میں جلتی دیا سلائی تھماپ کے امید رکھتی ہو کہ آگ نہ لگائے؟ ہائے ہائے، کس بچے کے ہاتھ میں دے آئی میں دیا سلائی؟ امی کے ہوش گم ہو گئے، فوراً اٹھ کر برآمدے کی جانب لپکی۔ بھوس کا ڈھیر تو کوئی نہیں، روئی دھنک کے آئی رکھی ہے لحافوں میں بھرنے کے واسطے، کہیں اسے ہی آگ نہ لگ جائے۔ وہ تیز تیز کہتی اور تیز تیز چلتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ ابھی یہ دنیا کے کہاں سے کہاں پہنچ جانے کی خبر دے رہی تھی مجھے۔ ابو نے مذاق اڑانے کے انداز میں کہا، اور اب خود کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے بے وقوف۔ میری امی بے وقوف نہیں، سادہ ہیں۔ ماں کی حمایت کرنے سے میں کبھی نہیں چوکتا تھا۔ اچھی بات ہے، ویسے وہ رضیہ بھی اتنی ہی سادہ ہے، انہوں نے لفظ سادہ پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ میں چپ ہو گیا۔ ابو جی، یہ رضیہ، میرا مطلب ہے، کیا امی ٹھیک کہہ رہی ہیں؟ ہاں، کبھی کبھی ٹھیک بھی کہہ جاتی ہے۔
وہ ہنوز غیر سنجیدہ تھے۔ یہ چکر کیا ہے ابو جی؟ اسی چکر پہ ساری دنیا چل رہی ہے بیٹا جی، پہلے منگنی، پھر شادی، پھر خانہ آبادی۔ میں بے بسی سے سرد آہ بھر کے رہ گیا۔ آج مجھے امی کا وہ گلہ 100% سچ معلوم ہو رہا تھا جو وہ اکثر و بیشتر دہراتی رہتی تھی۔ پتہ نہیں کس نے مشورہ دیا تھا، دکانیں اور مکان کرائے پہ چڑھا کر 24 گھنٹے گھر پہ فارغ بیٹھ کر کھانے والے شوہر کو 24 گھنٹے کے لیے جھیلنا کتنا مشکل کام ہے، یہ کوئی مجھ سے پوچھے، اور شوہر بھی وہ جس کو بیکار رہ رہ کے بیکار باتیں کرنے کی لت پڑ چکی ہو۔ یہ گلہ کسی حد تک صحیح پہلے بھی تھا کہ ابو بات کو بلا وجہ طول دینے کے عادی تھے۔ تمہاری اور رضیہ کے رشتے کی بات سب سے پہلے امی جی بہشتن نے چھیڑی تھی۔ ہم سب ماں کی رضا میں راضی تھے، بھئی جنت بھی تو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ ماں کو خوش کرنا سب سے بڑی نیکی ہے بچے۔ پھر چونکہ کچھ یاد آنے پہ اضافہ کرنے لگے، باپ کے حقوق بھی کم نہیں، کہیں تم اسے بالکل ہی فالتو بندہ سمجھنے لگ جاؤ۔ باپ کے لیے بھی اللہ نے بڑے حکم دیے ہیں، جو ان سے کوتاہی کرے اس کے لیے آخرت میں تو عذاب ہی ہے مگر دنیا میں بھی بڑی خواری ہے۔ میں جب تمہاری عمر کا تھا تو ہمارے گاؤں میں برادری کا ہی ایک جوان تھا، کیا نام تھا اس کا؟ وہ دماغ پہ زور ڈالنے لگے جبکہ میرا دماغ ویسے ہی چٹک رہا تھا۔ ابو جی، میں نے انہیں حال میں کھینچنے کی کوشش کی۔ ہاں، منظور حسین نام تھا اس کا، بڑا اتھرا تھا، باپ کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ ایک دفعہ جی کیا ہوا کہ ابو جی آپ دادی جان کی آخری فرمائش کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ منظور حسین کا کوئی سبق آموز یا عبرت انگیز واقعہ سناتے سناتے بھٹک کے کہیں اور چلے جاتے، میں نے یاد دلایا، ہاں امی جی کی آخری فرمائش۔ ان کے ٹریک پہ آنے سے میں نے مطمئن سانس خارج کیا۔ آخری دنوں میں ان کو آم کھانے کو بڑا جی چاہتا تھا، اور دن تھے جاڑے کے، کبھی چونسا مانگتی تو کبھی انور راٹھور، لٹور ہوتا یہاں لکھا ہوا راٹھور، اور ہم سارے پریشان کہ اپنی پیاری ماں کی یہ خواہشات کیسے پوری کریں۔ تم کیا جانو ماں کے کتنے حقوق ہوتے ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک بندہ تھا منظور حسین۔ ابا جی، میں نے جلدی سے ان کی بات کاٹنے کی گستاخی کی۔ میری ٹیوشن کا وقت ہو گیا ہے، میں جا رہا ہوں، نہیں تو سر ڈانٹیں گے۔ ہاں ہاں جاؤ، استاد کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، استاد کے بھی بڑے حقوق ہوتے ہیں۔ مجھے پیچھے تک ان کی آواز آتی رہی اور میرے قدم تیز سے تیر تیز ہوتے گئے۔ امی جی نے جب تمہاری اور رضیہ کی بات چھیڑی تب سرسری طور پہ دونوں بھائیوں نے ہاں کر کے منظوری دے دی تھی، لیکن جب ہم لاہور آنے لگے تب تمہارا چاچا اڑ گیا کہ اس کی رضیہ سے نکاح پڑھواؤ پھر لاہور جاؤ۔ امی نے بعد میں ڈھنگ سے بتایا۔ خیر نکاح پہ تو نہ میں مانی نہ تمہارے ابو، خالی منگنی ہی ہوئی تھی۔ ایک انگوٹھی ڈالی تھی ہم نے رضیہ کو تمہارے نام کی اور تمہارے چاچے نے تمہیں پہنائی تھی۔ اب مجھے یاد آیا کہ جانے سے پہلے انہوں نے میری انگلی میں سونے کی انگوٹھی ڈال کے میرا ماتھا چوما تھا اور کہا تھا، آج سے آفتاب میرا بیٹا۔ اب تو رضیہ باقاعدہ ہماری بہو ہے۔ خواہ میں ابھی تک اٹھا۔ زبان دی ہے تمہارے باپ نے؟ کوئی نہیں دی، ان کے پاس ہی ہے، جا کے ذرا بیٹھے، ان کے پاس 15 منٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے پاس اپنی ہی نہیں 2-4 ایکسٹرا زبانیں بھی ہیں، اور ایک تکتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ بکواس مت کرو، باپ ہے تمہارا، شرم نہیں آتی یوں مذاق کرتے ہوئے؟ مذاق تو آپ کر رہی ہیں میرے ساتھ، بھلا میں اور رضیہ میں کیا برائی ہے؟ 3-4 تو کل ابو جی نے خود گنوا دی تھی، 8ویں فیل، اور وہ بھی کئی بار کی۔ بد زبان، بد مزاج اور لڑاکا جسے بزرگوں کا بھی لحاظ نہیں۔ آپ نہ روکتی تو ابھی میرے پیارے ابو جان اور بھی انکشافات کرنے والے تھے۔ بڑی عزت کرتی ہے وہ میری، جب جاؤں سر آنکھوں پہ بٹھاتی ہے۔ ہاں، پچھلی عید پہ پھپھیوں کے ساتھ تھوڑی منہ ماری ہوئی تھی اس کی، مگر تمہیں سچائی کا پتہ نہیں، تمہاری پھپھیوں نے اپنے وقتوں میں بھابھیوں کی ناک میں دم کر کے رکھا تھا۔ رضیہ کی ماں کی تو آئے دن شامت آتی رہتی تھی، بس ماں پہ ہونے والے ظلموں کی وجہ سے اس کے دل میں ذرا سا زہر بھرا ہے، کیا پتا کسی بات پہ ماں ہی کی خاطر بھڑک گئی ہو۔
ویسے بڑے ادب و لحاظ والی ہیں، تکیے بڑے اچھے کاٹتی ہے۔ یہ کیا کوالٹی ہوئی؟ میں ذرا متاثر نہ ہوا۔ پچھلی بار گڑ والے چاول بڑے مزے کے بنائے تھے۔ مجھے چاول پسند ہے نہ ہی گڑ، مگر رضیہ ضرور پسند آئے گی۔ ایسی گوری چٹی، اونچی لمبی، گز گز لمبے بال، اتنی اتنی بڑی آنکھیں۔ انہوں نے ہاتھ سے کوئی سنترے کے سائز جتنا اشارہ کر کے بتایا، میں جھرجھر لے کر رہ گیا۔ امی جانے دیں، اتنا بڑا تو چہرہ نہیں ہوتا آج کل کی لڑکیوں کا، آپ آنکھیں بتا رہی ہیں۔ وہ کوئی تمہارے کالج کی لڑکی نہیں ہے جس کا مٹر کے دانے کے برابر سوکھا سڑا ذرا سا منہ ہوگا اور اوپر نقطے کی طرح ڈیلے پوری ہیر سیال ہے۔ یہ کون سا پھل ہے؟ پھل؟ کیا پڑھاتے ہیں تمہارے کالج میں؟ ہیر رانجھا کی ہیر کبھی نہیں پتا۔ کالج میں عشقیہ داستانیں نہیں پڑھائی جاتی، اور آپ صرف ہیر کہہ دیتی تو میں سمجھ جاتا۔ آپ تو بما ولدیت ایسے نام لے رہی ہیں جیسے… میں نے سر جھٹکا۔ میں بڑبڑاتا ہوا کمرے میں آ گیا اور بستر پر لیٹ کر اس کی شکل یاد کرنے لگا۔ 2-3 بے سرے سے چہرے آپس میں گڈ بڈ ہونے لگے۔ پتہ نہیں ان میں سے بڑی پھپھو کی نصرت رشیدہ کون سی ہیں، چھوٹی پھپھو کی نسرین خالدہ کون سی، اور کون رضیہ ہے۔ مجھے تو سب کی شکل ہمیشہ ایک سی لگتی۔ وہ کھینچ تان کے کس کے بنائی چٹیا، بھر بھر سلائیاں ڈالا سرما، ہاتھ پیر مہندی اور چوڑیوں سے بھرے اور بدتمیزوں والی کھی۔ جب بھی انہیں دیکھا چھچھوریوں کی طرح دوپٹوں کے کونے منہ میں ٹھوس کر ہنسی دباتے ایک دوسرے پہ گرتے ہی دیکھا۔ ہمارا آنا جانا لگا ہی رہتا تھا وہاں، کم از کم ایک عید تو سب بہن بھائی مل کے مناتے تھے، مگر میری اپنی کسی کزن سے بے تکلفی نہیں تھی۔ اس میں جہاں کچھ عمل دخل اس حویلی کے ماحول کا تھا کہ وہ ایسی بے تکلفانہ دوستیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، وہیں کچھ ہاتھ میرے اپنے مزاج کا بھی تھا۔ میں نے خود کو اپنے دیگر کزن سے الگ سمجھتے ہوئے ہمیشہ الگ تھلگ رہنے کی ہی کوشش کی، اور کچھ یوں تھا کہ بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہونے کے باوجود ابو جان اولاد کے معاملے میں سب سے چھوٹے تھے، یعنی ان کے چھوٹے بھائیوں کے اکثر بیٹے شادی شدہ اور بال بچے والے تھے، جبکہ میں ابھی ٹین ایج میں تھا۔ عمر کا فرق بھی دوستی اور بے تکلفی کے آڑے آتا تھا۔ اتفاق تھی کہ چاچاؤں اور پھپھیوں کے بیٹے تقریباً سارے کے سارے مجھ سے 8-8 10-10 سال بڑے تھے، جبکہ بیٹیاں یا تو مجھ سے چھوٹی یا پھر میری ہم عمر۔ مگر مجھے اس بے کشش ڈھیر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ سخت بیزاری ہوتی تھی مجھے وہاں جا کے۔ اون شرماتی لجاتی بے تکی حرکتیں کرتی اونگی بونگی رضیہ، نسرین، نصرت وغیرہ کو دیکھ کے، اور یہ اطلاع ہی میرے لیے پھانسی کے حکم کے برابر تھی کہ ان میں سے ایک کے ساتھ میرا مقدر 4-5 سال پہلے پھوڑا جا چکا ہے۔ دیکھی جائے گی، میں نے دل کو تسلی دی۔ جیسے جیسے روزے گزرتے جا رہے تھے میرا دل بیٹھتا جا رہا تھا، کمزوری اور نکاہت کے باعث نہیں، کیونکہ امی سحری میں مجھے دیسی گھی کے پراٹھے اور دیسی انڈے حلق تک ٹھسا دینے کے بعد افطاری میں بھی 10 چیزیں کھلا دیتی تھی۔ پہلے بھی میں خوشی خوشی وہاں نہیں جاتا تھا، اب رضیہ کی وجہ سے بالکل بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ مجھے یہ منحوس خبر ملی ہے، مگر وہ ضرور پہلے سے جانتی ہوگی، چلاکو میسنی خاندان کی ساری لڑکیاں ہی ایک نمبر کی کنی ہیں، اور وہ تو سب کی سردار ہے۔ اب سمجھ میں آیا مجھے دیکھتے ہی وہ سب رضیہ کو دبوچ دبوچ کے ہنسا کیوں کرتی تھی، اور وہ جو واہیات طریقے سے آنکھیں مٹکایا کرتی تھی دراصل شرمانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے آہستہ آہستہ پچھلے کچھ سالوں میں اس سے ہوئے سارے واقعات ٹاکرے یاد آ رہے تھے، مگر باوجود کوشش کے اس کا مکمل سراپا اور نین نقشہ یاد نہیں آ رہا تھا، اور امی کی گئی تعریفیں بھی شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ اتنی حسین ہوتی جتنا امی کہہ رہی ہیں تو یاد نہ رہ جاتی مجھے۔ میں نے بہکتے دل کو کان سے کھینچ کر اس کی اصل جگہ بٹھایا۔ میں یہ عید گھر پہ کروں گا۔ میں نے 22ویں روزے کو اعلان نشر کر دیا جب نارووال جانے کی تیاریاں عروج پہ تھیں۔ ہم بھی گھر پہ ہی کرنے والے ہیں۔ ابو کی بات پہ میں کھل اٹھا۔ واقعی ابو جان؟ ہاں تو اور کیا، سڑک پہ کریں گے؟ میرا مطلب ہے میں اپنے گھر پہ رہوں گا، لاہور میں۔ کیوں؟ وہ گھر بھی ہمارا ہے، سب کے ساتھ مل جل کے عید کرتے، تمہیں کیا تکلیف ہے برخوردار؟ میرے امتحان ہونے والے ہیں، میں نے عذر پیش کیا جسے یکسر رد کر دیا گیا۔ ہو تو نہیں رہے، اور عید والے دن تو کبھی بھی پرچہ ہو ہی نہیں سکتا، مگر اتنے دن ٹیوشن سے چھٹی میری پڑھائی کا خرچ ہوگا۔ عید کے چوتھے دن
میرا پہلا پیپر ہے اور آپ لوگوں کی واپسی بھی تقریباً اسی دن ہوتی ہے۔ میری ذات پہ بڑا احسان کرتے ہوئے آپ ایک دن پہلے بھی واپس آ گئے تو میں کیا تیاری کروں گا چند گھنٹوں میں؟ سارا سال تم نے کیا تیاری کی ہے؟ آپ نہیں سمجھتے ابو جان، میں زچ ہوا۔ ہاں، میں تو 9 جماعتیں پاس جو ہوا۔ انہوں نے مسکین سی شکل بنا کے مجھے شرمندہ کرنا چاہا۔ اچھا یہ بحث چھوڑو، ہم عید سے ایک دن پہلے جائیں گے 29ویں روزے پہ، یہ ٹھیک ہے نا؟ امی نے حل نکالا۔ اس بار 30 روزے ہوں گے۔ میں نے پیشن گوئی کی۔ تمہیں الہام ہوا ہے؟ ابو بھڑک اٹھے۔ بس کہہ دیا نا، 29ویں روزے کو روانگی ہے اور عید کے 2 دن وہاں گزار کے اگلے دن سویرے سویرے واپسی، تاکہ بچے کی پڑھائی پہ اثر نہ ہو۔ سارے باتیں کریں گے، ابو نے ڈرانا چاہا۔ تو آپ بھی کر لینا، امی نے مشورہ دیا۔ آپ کو کیا کم باتیں آتی ہیں؟ جب آپ باتیں کرنی شروع ہوں گے تو سارے خاندان کی بولتی اپنے آپ بند ہو جائے گی۔ امی، کیا ایسا نہیں ہو سکتا یہ عید ہم اپنے گھر؟ نہیں، انہوں نے 2 ٹوک جواب دیا۔ روایت تو نہیں ٹوٹ سکتی بیٹا، ویسے بھی عید اپنوں سے دور اچھی نہیں لگتی۔ عید نام ہی مل بیٹھنے کا ہے۔ میں جتنا کر سکتی تھی کر دیا، وہ بھی تمہاری پڑھائی کی وجہ سے۔ اب چاہے تم لاہور میں رہو چاہے نارووال میں، عید کے 2 دن تو تم سے پڑھائی ہونے سے رہی۔ میں نے اس کو بھی غنیمت جانا۔ عید کا دن ہے، گلے ہم کو لگا کر ملیے۔ ابھی میں ابو، چچاؤں، پھوپھاؤں اور تمام تر کزنز کے ساتھ عید کی نماز پڑھ کے گھر میں داخل ہوا ہی تھا کہ سیڑھیوں کے نزدیک مجھے یہ آواز سنائی دی۔ میں نے گردن گھما کے مطالبہ کرنے والی کا دیدار کرنا چاہا۔ چوڑیوں کی کھنک سنائی دی، ہیل کی ٹک ٹک، اور میرے چند قدم آگے بڑھنے تک وہاں کسی کا وجود نہ تھا۔ بےہودہ، لچڑ، واہیات، بدتمیز۔ میں نے خاصی بلند آواز میں ان محترمہ کو کھری کھری سنائی تاکہ جو بھی ہے، اگر کہیں قریب ہی چھپی ہوئی ہے تو اپنی گلوکاری کے مظاہرے پہ داد جی بھر کے وصول کر لے۔ چاچو، عیدی ملنے والی ہے، دادا جی سب کو بڑے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ بڑے چچا کا چھوٹا پوتا بڑے جوش و خروش سے یہ اطلاع دینے کے بعد الٹے پاؤں بڑے کمرے میں دوڑا۔ اس کے پیچھے پیچھے میں گیا تو سبھی جمع تھے، لڑکے بھی لڑکیاں بھی۔ آؤ بھائی، اپنی اپنی عیدی لے لو۔ ابو جان نے نوٹ نکالنے میں پہل کی۔ اور یہ رضیہ کہاں ہے؟ تیار نہیں ہوئی اب تک؟ چچا جان کو لین دین کے موقع پہ اپنی دختر نیک اختر کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ تب میرے کان کھڑے ہوئے۔ السلام علیکم، عید مبارک سب کو۔ اتنے میں اس کی فلک شگاف قسم کی مبارکباد بڑے کمرے میں گونجی۔ سرخ رنگ کے ریشمی سوٹ میں ہائی ہیل پہنے وہ معمول سے زیادہ لمبی اور صحت مند لگ رہی تھی۔ پراندہ ایڑی تک جھول رہا تھا، میک اپ بے تحاشا تھوپا گیا تھا۔ بھائی، رضیہ بیٹی کو تو ہم عیدی تب دیں گے جب وہ اپنی میٹھی آواز میں ہمیں گانا سنائے گی۔ ابو نے اس کی باری آتے ہی آگے بڑھایا نوٹ واپس کھینچ کر کہا، یاد ہے بچپن میں تم مجھے نظمیں اور لوری سنا کر کتنے پیسے اینٹھا کرتی تھی؟ بس آج ہو جائے عید کی مناسبت سے کوئی پیارا سا گیت اور یہ عیدی ڈبل ہو کہ تمہاری۔ محترمہ کو بچپن سے ہی گانے کا بھی شوق ہے۔ یہ انکشاف مجھ پہ اب ہوا، البتہ اس کی جھلک میں کچھ دیر پہلے دیکھ چکا تھا۔ میں نے خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھا اور کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی۔ میں منتظر تھا کہ کب اس کی گونجدار آواز میں گلے ہم کو لگا کر ملیے نشر ہوتا ہے اور کب میں بھری محفل میں ذلیل ہوتا ہوں۔ عید آئی، خوشیاں لائی، باٹا پہن کے عید بنائی۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ زمانے بھر کی معصومیت چہرے پہ سجائے وہ مٹکے جیسا سر ہلا ہلا کے باٹا والوں کا اشتہار گا رہی تھی۔ سب بے تحاشا ہنس رہے تھے۔ جلی ہے میری دی، چاچا جی تو ریشہ ختمی ہی ہو گئے اس کے سیدھے پن پہ۔ بچیوں پہ معصومیت اور سادگی ہی تو بھلی لگتی ہے۔ میری امی کی آنکھوں پہ بندھی پٹی کچھ اور کس گئی۔ میں جلتا بنتا کمرے سے نکلا اور پچھلی جانب کے صحن میں جا کے بیٹھ گیا۔ میری عیدی؟ میں اپنے دھیان میں تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک مہندی سے سجی چوڑی چکلی ہتھیلی پھیلی اور پھر یہ مطالبہ۔ میں نے گردن گھما کے دیکھا، اپنے ابلے دیدوں سمیت یہ وہی تھی۔ کیسی عیدی؟ جتنی رکھائی میں لہجے میں بھر سکتا تھا میں نے بھر لی۔ ایسی
اس نے دوسرے ہاتھ میں پکڑے لال لال نوٹ دکھا کے کہا، جا کے اپنے بڑوں سے مانگو، تم بھی تو مجھ سے بڑے ہو پورے 1.5 سال۔ کیا مصیبت ہے؟ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ وہ میرے سامنے تن کے کھڑی تھی، بکر عید پہ قربانی کے لیے سجی گائے جیسی۔ میں نے اس بے ڈھنگی تھپی مہندی، بھاری زیورات اور زرق برق لباس کو تنقیدی نظروں سے گھورتے ہوئے چبا چبا کے کہا، اور اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا۔ مجھے رضیہ کی بے باکی اور جرأت پہ حیرت تھی۔ یہاں گھر کا ماحول اتنا آزاد نہیں تھا، اس کے باوجود، اور میں نے تو اس کی کسی قسم کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کی تھی، پھر اس کی اتنی ہمت کیسے ہوئی؟ شاید اس رشتے کی وجہ سے جو ہمارے درمیان موجود ہے۔ تم نے رضیہ کو کچھ کہا ہے؟ دوپہر کو امی سنجیدگی سے مجھ سے سوال کر رہی تھی۔ میں رضیہ کی چغل کھوری پہ دنگ رہ گیا۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ وہ تو میں نے مذاق کیا تھا امی۔ میں تمہیں گھر سے اسی لیے سمجھا کے لائی تھی، مگر تم تو بہت ہی نالائق نکلے۔ شرم نہیں آتی تمہیں گھر کی بچی سے ایسے مذاق کرتے ہوئے؟ مانا کہ وہ تمہاری منگیتر ہے، مگر ادب لحاظ شرم حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میں نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی۔ پلیز امی، سارے ڈائلاگ اکٹھے تو نہ دے مارے۔ ایسا بھی کیا کہہ دیا ہے میں نے؟ دیکھو بیٹا، وہ گھر کے سادہ ماحول میں پلی بڑی شرمیلی سی شریف بچی ہے، اس کے ساتھ تمہیں ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا کیا کیا؟ حیرت سے میری کیا اٹک گئی۔ اور کیا؟ وہ تو سخت گھبرائی ہوئی ہے، کمرے سے ہی نہیں نکل رہی۔ اس کی ماں نے مجھے بلاوا بھیجا۔ میں نے پیار سے پوچھا تو بتایا کہ وہ تمہاری وجہ سے کمرے سے باہر نہیں آ رہی۔ پتہ نہیں تم نے کیا حرکت کی ہے اس کے ساتھ کہ میں تو تمہاری چچی کے سامنے نظر اٹھانے کی ہمت نہ کر سکی۔ بڑی مشکل سے اسے سمجھایا کہ یہ بات مردوں کے سامنے نہ نکلے۔ کون سی بات؟ میں ابھی تک حق دک تھا۔ بات پوری طرح سمجھ میں آنے کے باوجود کہیں نہ کہیں اب تک اٹکی ہوئی تھی۔ یہی تمہاری چھیڑ چھاڑ والی؟ وہ ناراضگی سے بولی۔ چھیڑ چھاڑ میں نے کی؟ نہیں، وہ سیٹیاں مار گئی ہیں تمہیں، وہی چٹکیاں بھر گئی ہے، اور وہ واہیات گانا بھی اسی نے گایا تھا، وہ گلے لگانے والا۔ توبہ، تم اتنے لوفر ہو گے، مجھے اندازہ نہ تھا۔ بے شک سیٹیاں نہیں ماری، چٹکیاں نہیں بھری، مگر گانا تو وہی گا کے گئی تھی۔ لو، وہ کوئی گانا تھا؟ بچی کے کتنے بھولے پن سے تائے کی فرمائش پوری کی تھی بچی نے۔ اس کا تو بچپنا نہیں گیا ابھی، اسی لیے تو تمہاری حرکتوں سے خوفزدہ ہو گئی ہے۔ کیسی حرکتیں؟ کون سی حرکتیں؟ اس نے بکواس کی اور آپ نے مان لیا؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ اسے میرے سامنے لائیں، اب وہ نہیں آنے والی۔ اس کی ماں نے پردے میں بٹھا دیا ہے۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہمارا بیٹا اپنے ہی سگوں کی نظر میں اتنا بے اعتبار ہے کہ وہ اپنی بیٹیاں چھپاتے پھر رہے ہیں۔ ابھی ہم کل کا دن یہاں ہیں، اپنے اوپر کنٹرول رکھو، تانک جھانک مت کرتے پھرنا۔ امی آپ، میں روحان سا ہو گیا۔ اس لڑکی نے مجھے ماں کی نظر میں 2 کوڑی کر کر کے رکھ دیا تھا۔ ہاں سمجھتی ہوں میں، وہ منگیتر ہے تمہاری، مگر شریفوں کے کچھ طور اتوار ہوتے ہیں۔ تمہاری چچی نے بھی تمہیں ہونے والا داماد سمجھ کے درگزر کر دیا ہے، ورنہ وہ بڑی حد چھٹ عورت ہے۔ میں ایسا سہما کہ اگلے دن تک بستر سے نکلنے کا نام نہ لیا۔ اس واقعے کا اثر مجھ پہ تا دیر رہا۔ رضیہ کے بارے میں میری رائے پہلے بھی اچھی نہ تھی، اب اور بری ہو گئی۔ ادھر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، دونوں گھروں میں یہ ذکر زیادہ شدت سے ہونے لگا۔ اب تو تحائف کا لین دین بھی شروع ہو گیا۔ عیدیاں وغیرہ باقاعدہ اہتمام سے آنے لگی۔ یہ لو مٹھائی، منہ میٹھا کرو، نارووال سے آئی ہے۔ امی نے میرے منہ میں چھم چھم ٹھوسی۔ اب کس نے آبادی میں اضافہ کیا ہے؟ عموماً وہاں سے مٹھائیاں انہی خبروں کے ساتھ آتی تھیں۔ رضیہ نے میٹرک پاس کر لیا ہے۔ اتنی سرشاری سے بتایا گیا جیسے اس نے CSS کا امتحان پاس کر لیا ہو۔ خاصی رقم خرچ ہو گئی ہوگی چچا کی۔ میں نے قیاس آرائی کی جسے وہ ذرا نہ سمجھ سکی۔ میں نے انور سے کہا ہے کہ رضیہ کو لاہور کے کسی کالج میں داخلہ کرا دو۔ کیوں؟ نارووال میں کیا گرلز کالجز نہیں ہیں؟ یا سب میں وہ بلیک لسٹ قرار دے دی گئی ہے؟ کالج کیوں نہیں ہے؟ مگر میں نے سوچا تمہیں اس کی جن جن باتوں پہ اعتراض ہے شاید وہ لاہور رہنے کی وجہ سے ٹھیک ہو جائے، یہاں کے طور طریقے سیکھ لے۔ مگر انور ہچکچا رہا تھا، کہہ رہا تھا لوگ باتیں کریں گے کہ بیٹی کو شادی سے پہلے ہی رخصت کر دیا، منگیتر کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہتی ہے، حالانکہ میں نے اتنا سمجھایا کہ یہ اس کے تایا کا گھر بھی تو ہے۔ چچا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں زور دے کر بولا۔
वो एक अक्लमंद, बाशऊर, समझदार और ज़हीन इंसान है। तो मैं क्या अहमक, बेवकूफ़ और बेअक्ल हूँ? अम्मी बुरा मान गई। तुम तो अभी से ससुराल वालों की साइड लेने लगे हो। मैंने ऐसा हल निकाला है कि अनवर राजी हो गया है। कहीं आप उसे घर में घुसाने की खातिर मुझे तो बाहर नहीं निकाल रही। मैं घबरा गया। मेरा दिमाग खराब नहीं है। मैंने अनवर को मशवरा दिया है कि वो उसे हॉस्टल में डाल दे। हफ्तावार छुट्टी वो मेरे यहाँ गुजार लिया करेगी। आगे पीछे भी तुम और तुम्हारे अब्बू उसकी खबरगिरी करते रहा करेंगे। खबर तो मैं उसकी ऐसी लूँगा कि बस एक बार आ जाए। अम्मी के जाने के बाद मैंने दांत कचकचा के कहा, ताई अम्मी, मैंने नए नए फैशनों के 16 जोड़े सिलाए हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, लेकिन मैचिंग सैंडलें नहीं हैं मेरे पास। आप मुझे अनारकली ले जाना, मैं 10-12 जूतियाँ भी ले लूँगी। सर सलामत रहे, जूतियाँ बहुत। मैं उसके नज़दीक से गुजरता हुआ इस तरह बुड़बुड़ाया कि उसे सुनाई भी दे और ना भी सुनाई दे। वो चौंक कर चुप हुई तो मैं समझ गया कि मेरा मकसद पूरा हो गया है। ये तुम क्या अलम गलम उठा लाई हो? अम्मी ने मायूसी से उसके मलबूसात देखकर कहा, वैसे भी कॉलेज में तो यूनिफॉर्म पहनना है, हॉस्टल में कोई हल्के फुल्के आरामदेह सादा कपड़े चल जाते। मैं हल्के कपड़े पहनूंगी ताई जी तो हॉस्टल की लड़कियां मुझे भी पीछे से हल्का ही समझेंगी। वो हाथ हिला हिला के अपने नादिर ख्यालात का इजहार कर रही थी। सारों को लग पता जाएगा कि यहाँ रजिया अनवर रहने आई है, कोई मामूली शय नहीं। मैं अब अपने कमरे में था, मगर उसकी गूंजती कड़कती आवाज़ बगैर किसी रुकावट के यहाँ तक भी आ रही थी और बाआसानी मेरे कानों में कील ठोक रही थी। नी, उसने इतनी बदतमीजी से पता नहीं किसे मुखातिब किया था। मैं उठ के बैठ गया। नी, एक कप चाय बना के ला और आके मेरे पैर दबा, सफ़र में टूट गए हैं। पैदल चल के आ रही है जैसे। मैंने जल भून के सोचा, चाय मैं बना देती हूँ बीबी, मगर पैर दबाना मेरा काम नहीं है, और नाम है मेरा जैतून। ये नी नी करके मुझे ना बुलाना। ओ जी ओए, मैंने दिल खोल के जैतून को दाद दी, जो हमारी मुलाजमती और बदमजाजी और सड़ियल पल में अपनी मिसाल आप थी। मुफ्त में नहीं दबा रही, पैसे दूंगी। रजिया भी दाड़ी। अपने पैसे अपने पास संभाल के रखो बीबी, ना मुफ्त में ना पैसे लेकर। जैतून एवं ही किसी के पैर दबाने नहीं बैठती। उसने आज तक सिर्फ अपनी बेबे के ही पैर दबाए हैं। तौबा, नौकरजात और इतनी अकड़। इससे पहले मामला हाथ से निकलता अम्मी बीच में कूदी, जैतून तुम जाओ सफाई का काम निपटा, 12 बज रहे हैं। कैसे सफाई करूं जी? आपकी पड़ोनी ब्रैकेट मेहमान का खिलारा ब्रैकेट फैलावा हर पासे डला हुआ है। किधर झाड़ू फेरूं तो किधर टाकी लगाऊं। अच्छा जाओ तुम बर्तन धो, मैं तब तक चीज़ें समेटती हूँ। ताई जी, आपकी नौकरानी कितनी बदनज़र है, मुंह भर के मेरे सामान को टोक दिया। हाय रब्बा, मेरा तो खून ही बड़ा हल्का है, फौरन नज़र लगती है। मेरी नज़र भरी हुई है जी। जैतून जाते जाते पलट गई। बड़े बड़े सामान देखे हैं, कभी जूती पे नहीं रखा। हाँ जैतून, तुमसे क्या कहा है, काम करो अपना। अम्मी ने डपट कर उसे भेजा। फिर रजिया को समझाने लगी, रजिया बेटा, यहाँ नौकरानी बड़ी मुश्किल से मिलती है, और वो भी अच्छी, मेहनती और ईमानदार। ये अच्छी है, ज़बान देखो इतनी लंबी, तमीज़ ही नहीं कि मालिकों से किस तरह बात की जाती है। मेरे लिए तो अच्छी ही है, छुट्टी नहीं करती, चोरी नहीं करती, और क्या चाहिए। जितनी तनख्वाह लेती है उतना काम ईमानदारी और मेहनत से कर देती है। तुम ज़रा एहतियात करो, हाथ से निकल गई तो मैं कहाँ ढूंढती फिरूंगी नई और काबिल भरोसा नौकरानी। ये भी कोई ज़िंदगी है, नौकरों से डरते रहो। वो बुड़बुड़ाती रही। ये अलग बात कि उसकी बुड़बुड़ाहट भी हमारे इतने बड़े घर के हर कोने में गूंज रही थी। ये है वो लड़की जिसे आप अपनी बहू बनाना चाहती हैं। बाद में मैंने अम्मी को जताया। न बात करने की तमीज़, न चलने फिरने का सलीका। जैतून के साथ कैसे बात कर रही थी तो पता चल रहा था कि कौन मुलाजमा है और कौन। यही सब सिखाने के लिए तो उसे यहाँ बुलवाया है। कसूर उसका नहीं, उसकी माँ नीरी जाहिल। घर में भी उजट सी नौकरानियों का हजूम रख छोड़ा है। उनमें उठने बैठने से ज़रा बैसी हो गई है, वरना बच्ची ज़हीन और समझदार है। कॉलेज में 2 साल लगाएगी तो देखना कैसी बदल जाएगी। ये अम्मी का दावा था, जो मेरे नज़दीक सरासर बेबुनियाद था। ज़रा मुझे इस शेर का मतलब तो समझा दें। आज वो फिर हॉस्टल से हमारे यहाँ आई हुई थी और एक नया बहाना लेकर मेरे कमरे में घुस आई थी। तुम्हें इतनी तमीज़ नहीं कि किसी के दरवाजे पे दस्तक देकर अंदर आना चाहिए।
اتنی تمیز ہے مجھے، میں اپنے بھائی بھابھی کے کمرے میں جاتے ہوئے ہمیشہ دروازہ کھٹکھٹا کے ہی اندر جاتی ہوں، مگر آپ تو اکیلے ہو، آپ کو دروازہ کھٹکھٹانے یا نہ کھٹکھٹانے سے کیا مطلب؟ بڑے آرام سے وہ بڑی سے بڑی بات کر جاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ مزے سے کہنے کے بعد مسکرا رہی تھی اور میں جھینپ رہا تھا۔ یہ شعر، اس نے کتاب آگے کی۔ مجھے نہیں آتا، مطلب بغیر دیکھے ہی میں نے منہ پھیر لیا۔ خیر، آتا تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، وہ بڑے ناز سے بولی۔ اچھا، تو بی اے کے امتحان کیا تمہاری طرح نقل کر کے دیے ہیں؟ اتنے لائق فائق ہیں تو مطلب سمجھائے نا۔ معاملہ اب میری عزت کا تھا، اسی لیے کتاب اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اسے بری طرح گھورا۔ آج اس کے مینڈک سائز دیدوں سے ذرا کم سرما ابل رہا تھا۔ کون سا شعر ہے یہ والا جی جس کے اوپر انڈا بنایا ہے؟ انڈا نہیں، سرکل لگایا ہوا ہے۔ ایک ہی بات ہے، ویسے بھی میں نے سرکل کا مطلب نہیں سمجھنا، شعر کا مطلب سمجھنا ہے۔ اچھا یہ شعر، میں نے زیر لب پڑھا۔ کمال ہے تمہیں اس شعر کا مطلب نہیں آتا۔ کمال ہے بلکہ شرم کا مقام ہے، اتنا آسان شعر اور تمہیں اس کا مطلب نہیں آتا۔ چلو بھاگو یہاں سے، میں ایسے نالائق لوگوں سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتا۔ میں باقاعدہ دھکے دینے پہ اتر آیا۔ آئے ہائے، وہ بوکھلا گئی۔ سنا نہیں، جاؤ یہاں سے، تمہارے جیسی کند ذہن پہ میں اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ میں نے دھڑ سے دروازہ بند کر دیا، بلکہ اس ڈر سے کہ وہ واپس نہ آ جائے۔ لاک بھی کر دیا، اور کیا کرتا، ایسے افلاطون شعر کا مطلب تو خود مجھے بھی نہیں آتا تھا، اسے کیا سمجھاتا؟ اب آپ سے کیا پردہ، میں اپنی تعلیم کے میدان میں کچھ خاص بس گزارا ہی تھا۔ چھٹی کا دن میرے لیے گھر پہ گزارنا کسی عذاب سے کم نہیں ہو گیا تھا۔ ہر ویکنڈ پہ وہ دوپہر سے ہی یہاں پہنچی ہوتی، اور وہ رات، پھر اگلا دن، اگلی رات، یا اللہ کیسے بتاؤں کیا اذیت بھرے دن تھے۔ اس کی چیختی چنگھاڑتی آواز، بے ہنگم کہے جاہلانہ گفتگو، اور وہ سب کچھ جو میرا خون کھولانے کے لیے کافی تھا۔ میرا ایڈمیشن یونیورسٹی میں ہو گیا تھا، نئے دوست بنے، نئی واقفیت بڑھی۔ انہی میں ایک دوست عثمان تھا، میری طرح وہ بھی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ ایسے ہی ایک چیختے چلاتے چھٹی والے دن جب میرا دل اس کی بدتمیزیوں اور جاہل عورتوں والی کوسنوں سے بھرپور باتوں سے گھبرایا تو میں اٹھ کے عثمان سے ملنے چلا گیا۔ عثمان بھی اگرچہ ہمارے بلاک سے اگلے بلاک میں رہتا تھا، اس کے باوجود دوستی کے ان 6-7 ماہ میں نے کبھی بھی اس کے گھر جانے کا نہ سوچا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ غیر متوقع طور پر وہ مجھے دیکھ کر حیران زیادہ ہوا اور خوش کم۔ اس کا گھر ہمارے گھر کے ماحول سے بہت ملتا جلتا تھا۔ وہی میری امی جیسی سادہ مزاج اور گھریلو سی اس کی امی، وہی میرے ابو جیسے خوش مزاج باتونی مگر کبھی کبھی باروب قسم کے باپ بننے والے اس کے ابو، اور میری طرح اس کا اکلوتے پن سے سارے گھر پہ راج کرنا۔ میرا دل وہاں لگنے لگا۔ اس رضیہ سے فرار کا میں نے یہ حربہ اپنایا کہ جس طرح وہ ہر ویکنڈ پہ بوریا بستر باندھ کے ہاسٹل سے ہمارے ہاں آ جاتی تھی، اسی طرح میں بھی اپنا بوریا بستر اس کی آمد سے پہلے لپیٹ لیا کرتا اور عثمان کے ہاں جا کے ڈیرا جما لیتا۔ کمبائن سٹڈی کا بہانہ خاصا کام آتا تھا۔ امی کو میرا یہ معمول ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ امی پلیز، جب میں رضیہ کے یہاں 2 دن رہنے والے معاملے پہ سمجھوتا کر چکا ہوں تو آپ کیوں نہیں کر لیتی؟ کیوں ہر بار میرے وہاں جانے پہ بحث شروع کر دیتی ہیں؟ بحث؟ میں بحث شروع کرتی ہوں؟ ٹھیک ہے، تم ایسے نہیں باز آؤ گے، میں تمہارے ابو سے بات کرتی ہوں، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ بحث ہوتی کیا ہے۔ امی بات تو سنیں۔ میں گھبرا کے ان کے پیچھے لپکا، مگر وہ اپنا کام کر کے رہیں۔ آدھے گھنٹے بعد ہی میں ابو جان کے رحم و کرم پہ تھا۔ برخوردار، یہ کیا تماشا ہے؟ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ آپ بول رہے ہیں ابو جی، سن نہیں رہے؟ میں ہلکا سا منمنایا۔ بکواس بند کرو اور سچ سچ بتاؤ، ہر ہفتے اپنے دوست کے ہاں ڈیرا جمانے کی اصل وجہ کیا ہے؟ میں چپ رہا۔ وہ چند سیکنڈ تک گھورتے رہے، میرے جواب کا انتظار کرتے رہے، پھر دوبارہ گرجے، جواب دو، بولتے کیوں نہیں؟ آپ نے خود ہی تو بکواس بند رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو کیا تم علاوہ بکواس کے اور کچھ نہیں کہنا جانتے؟ وہ اور بھی بگڑ گئے۔ سیدھی طرح بتاؤ۔ سیدھا جواب یہی ہے کہ پڑھائی کے لیے جاتا ہوں۔ کیا کرتا ہے تمہارا دوست؟ میرا کلاس فیلو ہے، کرنا کیا ہے، میری طرح ہی اسٹوڈنٹ ہے۔ تو تم اس سے کیا پڑھنے جاتے ہو جو خود تمہاری جماعت میں پڑھتا ہے؟ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا ہوں، یکسوئی اور دھیان سے، جو اب ہمارے گھر میں ناپید ہے۔
मगर तुम्हारी अम्मी कह रही थी कि तुम रज़िया की वजह से भाग जाते हो। वो झूठ बोल रही है या तुम? कोई भी नहीं, मैं पढ़ने और सिर्फ पढ़ने के लिए उस्मान के यहाँ जाता हूँ और उसकी वजह रज़िया ही है। उसके यहाँ होते हुए उसका इस घर का कोई कोना ऐसा नहीं होता जहाँ बंदा सुकून का सांस ले सके। कभी टीवी पे ऊंची आवाज़ में बेकार किस्म की फिल्में, ड्रामे और गाने, कभी सैतून से तू तू मैं। हमारे घर में कभी इस किस्म की ज़बान नहीं इस्तेमाल होती जैसी वो बोलती है। सुन सुन कर मेरा दिमाग पकने लगता है। और जब दिमाग की ये हालत हो तो पढ़ाई कैसे होगी? ठीक है, मैं बात करता हूँ, समझाता हूँ, उन्होंने सर हिला के कहा। मेरे दिल ने खुशी के मारे भंगड़े डालने के लिए एक टांग उठाई। रज़िया से? उसे समझाएंगे? मना कर देंगे? मैं तुम्हारी माँ से बात करूंगा, उसे समझाऊंगा कि तुम्हें जाने दिया करे, उसे मना कर दूंगा कि मत टोका करे तुम्हें। यानी रज़िया को कुछ नहीं कह सकते आप? टांग वापस नीचे आ गई। भाई अब उसे क्या कहूँ? एक तो वो भतीजी, दूसरा मेहमान और तीसरा होने वाली बहू। और बहू और ससुर का तो रिश्ता ही बड़ा अजीब होता है। चाचे भतीजी का रिश्ता उससे भी अजीब। मेरी अम्मा जी भी अपने चाचे की बहू थी, बड़ा प्यार था उनमें। और मेरे दादाजी अपने ज़माने के बड़े मशहूर पहलवान थे। जब अखाड़े में उतरते थे तो हाँ, एक बार गुजरांवाला के शाहू पहलवान को पछाड़ डाला था उन्होंने। शेर नारोवाल का खिताब मिला था उन्हें। उस जमाने में गुजरांवाला सिर्फ पहलवानों के लिए मशहूर था या फिर दूध दही के लिए। आजकल तो उसके तिक्के और बटेर मशहूर हैं। चलेंगे किसी इतवार तिक्के खाने गुजरांवाला। ये जो मोटरवे बनी है ना, लाहौर और गुजरांवाला का फासला तो बहुत ही कम हो गया है। बाईपास से गुजरो और आधे घंटे में पहुंच जाओ। पहले जीटी रोड से जाने में कोई 3 घंटे लगते थे। तुम्हारे चाचे बशीर की बारात गुजरांवाला गई थी। सन 82 की बात है। हम लोग कोई 300-400 बंदे। अब्बूजान वो अम्मी आवाज़ दे रही हैं। मैं जान बचा के भागा, वरना वो सन 82 से सन 72 तक होते होते सन 44 तक भी जा सकते थे। घर भी कैसी नेमत है यार। गर्मियों की जलती भुनती दोपहर में झुलस कर घर पहुंचते ही उस्मान ने एसी ऑन करते हुए कहा, मुझे भी आजकल तुम्हारा घर किसी नेमत से कम नहीं लगता। मैं उसके बेड पे आड़ा तिरछा लेट गया। वीकेंड पे यहाँ का रुख करने की बजाय मैं आजकल यूनिवर्सिटी से सीधा उसके साथ ही आ जाया करता था, क्योंकि गर्मियों की तातीलात की वजह से वो पिछले 15 रोज से हमारे यहाँ थी। मैं किलस के थक गया था। कितनी बार अम्मी से मुंह फाड़ कर कहा कि अपने घर क्यों नहीं जाती। वैसे भी यहाँ कौन सा खुश रहती है। कभी उसे कमरे छोटे लगते हैं, कभी माहौल घुटन वाला, तो कभी ट्रैफिक का शोर चुभता है। रह रह के उसे अपने नारोवाल वाले घर का ठंडा सहन, खुले खुले कमरे, सर में तेल लगाने वाली और पैर दबाने वाली अपनी सर चढ़ी मुलाजमाएं याद आती हैं। आखिर ये वहाँ जाती क्यों नहीं? क्यों खुद पे जबर कर रही हैं और हमारा सब्र आजमा रही हैं? प्रैक्टिस कर रही है मैके से दूर रहने की। अम्मी की निराली मंतक थी। मैंने बताया ना कि उन्हें अपनी मर्जी के मतलब अखज़ करने का बहुत शौक था। मेरा ख्याल है मैं खुदकुशी की प्रैक्टिस शुरू कर दूं। किस कदर फजूल बोलने लगे हो तुम। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। आपकी उस चहीती रज़िया सुल्ताना ने पूरे घर का माहौल तबाह कर दिया है। जो पहले नहीं होता वो सब अब हो रहा है। गालम गलोच, कोसने, बद्दुआएं, वाहियात बातें। तुमने रज़िया को खरबूजा कहा है? अम्मी ने मेरे गिले शिकवे पे ध्यान न दिया और बात पकड़ ली। मैंने खुद को भी खरबूजा कहा है। लो फिर तो अल्लाह मिलाई जोड़ी। वो हंसने लगी और मैं चिढ़ के यूनिवर्सिटी चला आया, इस इरादे के साथ कि आज सारा दिन घर का रुख करना ही नहीं है। घर से सताए मुझ जैसे बेचारे और लाचार इंसान के लिए वाकई उस्मान का घर किसी नेमत से कम नहीं था। और ये बात मैंने बरमला उससे कह भी दी। मेरा घर, अहमक इंसान, अपना घर एक नेमत होता है। मुझे तो इस घर में भी अपनायत महसूस होती है। क्या तुम मुझे अपना नहीं समझते? अभी मेरी जज्बातियत अरूज पे पहुंचने ही वाली थी कि वो दरवाजे से उस्मान को पुकारती हुई अंदर थी। पहली नज़र उस पर डालते ही मैं मबहूत होकर रह गया। वो मुकम्मल हुस्न का एक शाहकार थी। ओह सॉरी, मुझे देख के वो शाइस्ता अंदाज में माजरत करते हुए पलटने लगी। अरे आ जाओ खजीना, ये इनका अपना घर है। क्या मतलब? उसकी हिरनी जैसी आंखों में तहय्युर था। ऐसा तहय्युर जो किसी लतीफ़ मजाक के समझ न आने पर होता है। मुस्कुराता गुदगुदाता सा तहय्युर। ये कैफियत उसकी आंखों को और साहिर कर रही थी। भाई ये दोस्त है मेरा, जिगरी दोस्त आफताब। और कल तुमसे
ذکر کر رہی تھی نا، وہی؟ عثمان کے اس مبہم سے تعارف پہ میں خجل ہو گیا۔ پتہ نہیں آنٹی نے کن الفاظ میں میرا ذکر کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے میرے آئے دن یہاں ڈٹے رہنے والی بات کی ہو۔ اور یہ میری فرسٹ کزن ہے خزینہ۔ اس نے کالج میں ایڈمیشن لیا ہے مگر اب تک ہاسٹل کا انتظام نہیں ہو سکا، اسی لیے کچھ دن یہ ہمارے ہاں رہیں گی۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا دل بھی یہاں لگنے لگے، یہ گھر ان محترمہ کو بھی کسی نعمت سے کم نہ لگنے لگے، اپنائیت محسوس ہونے لگے۔ اور یقیناً وہ یہ ساری باتیں مجھے سنا رہا تھا۔ میں نے اسے زبردست طریقے سے گھور کر سہمانا چاہا مگر ناکام رہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، میری اس کوشش کو ناکام کرنے والا یہی ملائم لہجہ تھا۔ کسی بھی چیز کے لیے اپنائیت کا احساس دلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس سے چپک کر بیٹھ جایا جائے۔ یہ گھر واقعی میرے لیے اپنے گھر جیسا ہے، لیکن اس کا یقین آپ کو یا خود کو دلانے کے لیے میں یہاں مستقل نہیں رہ سکتی۔ یار میں تو مذاق کر رہا تھا، مجھے تو چھوڑو۔ امی کو تمہارے یہاں رہنے پر جتنی خوشی ہوگی اس کا اندازہ تم نہیں کر سکتی۔ میں اندازہ کر سکتی ہوں مگر یہاں رہ نہیں سکتی، مجھے ہاسٹل ہی جانا ہے۔ کیوں؟ میں نے وجہ جاننی چاہی۔ پہلے تو اس نے اس دخل در معقولات پہ مجھے کچھ ایسی اجنبی نگاہوں سے دیکھا کہ میں خجل ہو کے رہ گیا۔ واقعی ان دو کزنز کی گفتگو کے دوران مجھے یہ پرسنل سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اس لیے کہ وہ جواب دے رہی تھی میرے ہی سوال کا مگر میری جانب دیکھے بغیر۔ اس کا مخاطب عثمان تھا، کیونکہ میں اپنے گھر سے یہاں پڑھنے آئی ہوں۔ گھر جیسے آرام دہ ماحول کے مزے لوٹے نہیں، یہاں میرا دھیان بڑھ جائے گا۔ تم ہو، آنٹی ہیں، انکل ہیں، آپ لوگوں کی کمپنی انجوائے کرنے کو کسی کا دل نہ چاہے گا؟ پھر گھر میں ہر وقت کسی نہ کسی کا آنا جانا بھی لگا رہتا ہے، کہیں نہ کہیں جانے کا پروگرام بھی بنتا رہتا ہے۔ نو، امپاسبل۔ انجوائمنٹ کے لیے یا چند چھٹیوں میں خود کو ریلیکس کرنے میں یہاں ضرور آنا چاہوں گی، مگر میرا خیال ہے پڑھائی تو ہاسٹل میں رہ کے ہی سنجیدگی سے ہو سکے گی۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا، وہ انکار کر رہی تھی مگر کسی خوبصورتی اور شائستگی سے اس نے اپنا موقف بیان کیا تھا۔ پوری بات کے دوران میٹھی مسکراہٹ اس کے خوبصورت کٹاؤ والے لبوں سے پل بھر کے لیے بھی جدا نہیں ہوئی تھی۔ ایک بات اور، آپ کے ہاں ملازمین کی تعداد ضرورت سے کچھ زیادہ ہی ہے۔ میرا دم الجھتا ہے اتنے صوبنز کی موجودگی میں۔ ایک تو انسان اپنی مرضی سے کچھ کر بھی نہیں سکتا، ایک کپ چائے بھی اکیلے میں نہیں بنا سکتا۔ کچن میں ہی دو دو ملازمائیں سر پہ سوار رہتی ہیں اور عجیب و غریب قسم کی گفتگو کر رہی ہوتی ہیں۔ عجیب منطق ہے تمہاری، عثمان نے شانے اچکائے۔ وہ اسی مسکراہٹ کے ساتھ کمرے سے چلی گئی مگر مجھے مسحور کرنے کے لیے بہت کچھ چھوڑ گئی۔ اپنی آنکھیں، اپنی مسکراہٹ، اپنا نرم لہجہ، اپنے خوبصورت الفاظ، اپنی مدھم آواز، اپنی سنہری سوچیں اور خیالات۔ تمہاری یہ کزن بہت منفرد ہیں، میں نے بے ساختہ اپنی رائے کا اظہار کیا۔ کیوں؟ اس کے 3 ہاتھ اور 1 آنکھ ہے۔ عثمان کی بیتوکی بات پہ مجھے غصہ آ گیا، بھلا کوئی میرے سامنے اس کی ایسی توہین کر جائے؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ یار تم خود سوچو، منفرد والی اس میں کون سی بات ہے؟ ہاں وہ ایک اچھی لڑکی ہے، بہت سی لڑکیاں اچھی ہوتی ہیں۔ وہ ایک ذہین لڑکی ہے، بہت سی لڑکیاں ذہین ہوتی ہیں۔ اس کی، میں رک گیا۔ کہنا چاہتا تھا کہ بہت سی لڑکیوں کی آنکھیں ایسی نہیں ہوتی جو پہلی نگاہ میں نوٹ کر لی جائیں۔ بہت سی لڑکیوں کا لب و لہجہ ایسے نہیں ہوتا جو مخاطب کرتے ہی اسیر کر لے۔ مگر یہ سب کچھ کہنے میں خطرہ یہ تھا کہ خزینہ کا فرسٹ کزن ہونے کے ناطے عثمان میری جسارت پہ غیرت میں نہ آ جائے۔ دراصل میں نے اس عمر کی کسی لڑکی کو اتنا میچور اور سلجھا ہوا پہلی بار دیکھا ہے۔ کیوں؟ تمہاری فیملی کی اس عمر کی لڑکیاں انگوٹھا چوستی پھرتی ہیں؟ انگوٹھا نہیں، خون چوستی پھرتی ہیں۔ میں نے دہائی دی اور پھر بڑے دکھی دل کے ساتھ رضیہ کی ساری صفاقیاں اور زیادتیاں سنائیں، صرف اتنے قطع برید کے میری اور اس کی منگنی کا روح فرسا حادثہ رونما ہو چکا ہے۔ بڑی عجیب و غریب عادات ہے محترمہ کی، کم از کم میرے سامنے تم اسے محترمہ مت کہو۔ میں اس کے لیے یہ عزت و احترام میں ڈوبا لفظ پسند نہ کر سکا۔ اور عجیب و غریب تمہیں لگ رہی ہوں گی کیونکہ تمہارا کوئی رشتہ دار گاؤں یا کسی چھوٹے شہر سے نہیں ہے۔ میری تقریباً سب ہی کزنز ایسی ہی پینڈو ہیں۔ میں خود سب سے بڑا پینڈو ہوں۔ عثمان کے دعوے پہ میں نے چونک کے اسے دیکھا۔ وہ حد درجے سنجیدہ لگ رہا تھا، اتنا زیادہ کہ مجھے ہنسی آنے لگی۔
اتنی سنجیدگی اس پہ ذرا سوٹ نہیں کر رہی تھی۔ دانت مت نکالو، میں نے کوئی لطیفہ نہیں سنایا۔ اگر لاہور کے مقابلے میں نسبتاً چھوٹے اور کم ترقی یافتہ شہر سے تعلق رکھنے والے تمہاری نظر میں پینڈو ہیں تو میں بھی ایک پینڈو ہوں۔ میرے ننیال کا تعلق ملتان کے ایک نواحی قصبے سے ہے۔ تمہیں میں نے یہ تو بتایا تھا نا کہ میری فیملی 5 سال پہلے کویت سے پاکستان میں شفٹ ہوئی ہے، مگر شاید یہ نہیں بتایا تھا کہ ان کے ساتھ کویت میں میں نہیں رہا۔ امی ابو دونوں ہی وہاں جاب کرتے تھے، اور اس کے علاوہ میں ننیال کا لاڈلا بھی بہت تھا، اسی لیے انہوں نے مجھے نانا نانی کے پاس چھوڑ رکھا تھا۔ کچھ ان کی یہ خواہش بھی تھی کہ میں اپنے ملک میں رہ کر بڑا ہوں تاکہ یہاں کی کوئی چیز میرے لیے اجنبی نہ ہو۔ صرف وہ آخری 1 سال میں نے ان کے ساتھ کویت میں گزارا تھا، جب وہ سب کچھ وائنڈ اپ کر کے مستقل پاکستان آنے کی تیاری میں تھے۔ میں انہی گلیوں میں پل کر بڑا ہوا ہوں، انہی سرکاری اسکولوں میں مولا بخش والے ماسٹروں سے پڑھا ہوں۔ اگر مجھ میں کوئی پینڈو پن ہے تو مجھے اس پہ فخر ہے۔ تمہارے نزدیک وہ پینڈو پن ہوگا، میرے لیے تو یہ میرا خاص پن ہے۔ اس کی جذباتی تقریر کے بعد میں کتنی ہی دیر کچھ بول نہ سکا۔ ابھی بھی میرے 2 ماموں اور 3 خالائیں اپنی فیملی کے ساتھ وہاں سیٹل ہیں۔ میری خاموشی کا فائدہ اٹھا کے وہ مزید شروع ہوا۔ ان کی اولادیں اسی علاقے کے اسکولوں میں پڑھیں، وہیں کے کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، وہاں بھی وہی نصاب پڑھایا جاتا ہے حضور جو یہاں کے کالجوں میں رائج ہے۔ میرے سبھی کزنز لڑکے ہوں یا لڑکیاں، شاید اپنے علاقے کے کچھ اثرات کی چھاپ ان پہ ہو، مگر سبھی بے حد ذہین، لائق فائق اور سلجھے ہوئے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بڑے شہر سے تعلق رکھنے والے یا ساہیوال، نارووال، گجرات اور کسی بھی نسبتاً کم بڑے شہر سے تعلق رکھنا کسی کی ذہانت پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ مجھے تو نہ خود میں اور نہ ہی ان میں کوئی فرق نظر آتا ہے، نہ اپنے اور ان کے گھر کے ماحول میں۔ اچھا تو یہ خزینہ بھی؟ نہیں، یہ میری پھپھو کی بیٹی ہے اور پنڈی سے آئی ہے، لیکن یہ پنڈی کی ہو یا وہ جو پنڈ کی ہیں، مجھے تو سب بولنے چالنے اٹھنے بیٹھنے میں ایک سی لگتی ہیں۔ ہاں، میں نے گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ یعنی خرابی نارووال میں نہیں، جس سے میں لاشعوری طور پر اتنا چڑھتا رہتا تھا، خرابی شاید ہمارے وہاں کے ماحول میں ہے، اور امی جو اس خوش فہمی میں ہیں کہ لاہور کے کالج میں پڑھنے سے اور ہمارے گھر میں رہنے سے آنسا رضیہ کی کایا پلٹ جائے گی، تو امی کی اس خوش فہمی نے جلد یا بدیر غلط فہمی میں تبدیل ہو جانا ہے، کیونکہ جو فطرتاً ایسے ہوں ان کو کون بدل سکتا ہے؟ سب لڑکیاں ایک سی ہوتی ہیں۔ عثمان کے بے پرواہی سے نشر کیے گئے تبصرے پہ میں نے اسے گھورا۔ کاش میں رضیہ اور خزینہ کو اس کے سامنے ایک ساتھ کھڑا کر سکتا، پھر اس سے پوچھتا، بتاؤ ہے کوئی ایک جیسی بات دونوں میں؟ شروع یہ آوازیں اس تسلسل کے ساتھ آ رہی تھیں کہ مجھے منہ میں رکھا روٹی کا پہلا نوالا نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ ان بےہودہ آوازوں کو برداشت کرتے ہوئے میں مسلسل اسی ایک لقمے کو چبائے جا رہا تھا، اور وہ میرے سامنے بیٹھی پلیٹ منہ سے لگا کر شوربہ چسکے لینے کے انداز میں پیتی جا رہی تھی۔ شو ہائی تائی جی، بڑا سوادی شوربہ ہے، مطلب پینڈو کی طرح بول رہی ہوں میں۔ روٹی تو ساتھ میں لو بیٹا، خالی سالن معدے کے لیے اچھا نہیں ہوتا، امی نے میرے چہرے کے بگڑتے زاویوں پہ نظر ڈال کے کہا۔ اتنے سوادی پائے بنائے ہیں آپ نے کہ دل کر رہا ہے پورے ڈونگے کو منہ لگا لوں۔ اس قدر گرمی میں آپ نے پائے پکائے ہیں کس لیے؟ میں جھنجھلا کے امی سے پوچھنے لگا۔ سردیوں میں اچھے لگتے ہیں، رضیہ نے فرمائش کی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس ناقول فرمائش پہ اسے گھورتا، اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، گرمیوں میں چائے پیتے ہو نا، گرم نہیں ہوتی؟ ہاں، پائے زیادہ گرم ہے۔ عجیب پھاڑ کھانے والا لہجہ تھا اس کا۔ دانت پیستے ہوئے میں شوربے میں روٹی کا لقمہ ڈبونے لگا۔ ٹھک ٹھک ٹھک، کڑک کڑک۔ اب یہ کوئی اور ہی آوازیں تھی۔ میں نے نظر اٹھا کے سامنے دیکھا اور میرا دوسرا لقمہ بھی حلق میں پھنس کے رہ گیا۔ وہ ہڈی کو کبھی میز کبھی پلیٹ پہ مار کے گودا نکال رہی تھی۔
کبھی دانتوں سے چبا رہی تھی تو کبھی چوس رہی تھی۔ پانی کے ایک بڑے سے گھونٹ کے ساتھ میں نے یہ دوسرا اور آخری نوالا پیٹ تک پہنچایا اور خود اٹھ گیا۔ کھانا تو کھاؤ، امی نے آواز دی۔ مجھ سے اس آرکیسٹرا کے سامنے کھانا نہیں کھایا جاتا۔ جاتے جاتے میں نے بغیر مڑ کر دیکھے جواب دیا۔ اگلے 15 منٹ میں عثمان کے گھر موجود تھا۔ اس کی ڈائننگ ٹیبل پہ عثمان، اس کی امی اور خزینہ کے ساتھ۔ عثمان نے تو مجھے دیکھتے ہی نعرہ بلند کیا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ ہماری ڈائننگ ٹیبل اتنی سنی اجاڑ سی کیوں ہے؟ بھائی آج اس پہ آپ جو رونق افروز نہیں ہوئے۔ ویسے یار، ہمارے گھر کے کھانے کی خوشبو کیا واقعی اتنی زوردار ہے کہ تم شہر کے کسی بھی کونے میں ہوتے ہو تم تک پہنچ جاتی ہے؟ اس نے ایک بار پھر خزینہ کے سامنے مجھے شرمندہ کرنا چاہا۔ میں نے شرمندہ ہونے سے پہلے احتیاطاً ایک بار اس کی جانب دیکھا، مگر وہ بجائے اس فضول مذاق میں اس کا ساتھ دینے یا کم از کم ہنسنے کے، وہ یکسر نظر انداز کی یہ سنجیدگی سے کھانا کھا رہی تھی۔ مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی بے اختیار رضیہ یاد آ گئی۔ آنٹی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ عام پاکستانی کھانوں کے ساتھ ساتھ یہ مختلف طرح کے سلاد اور پاستا بھی اتنے اچھے پکا سکتی ہیں۔ کہاں بیٹا، ہمیں تو بس وہی ڈھنگ کا بنانا آتا ہے جو اپنی اماں سے سیکھا۔ اتنے سال کویت میں رہ کے بھی بس آلو گوشت، کوفتے اور دال چاول ہی بنائے، کیونکہ عثمان کے ابا کو صرف پاکستانی ذائقہ پسند ہے۔ یہ تو آج خزینہ کچن میں گھسی تھی تو اس نے میری پالک گوشت اور ماش کی دال کے ساتھ اپنی یہ ورائٹی بھی بنا ڈالی۔ بہت اچھا پاستا بنایا ہے آپ نے، میں نے بہت سنبھل کے خاصے مناسب الفاظ میں اس کی تعریف کی۔ جواباً وہ بڑے باوقار انداز میں مسکرائی۔ کیا کچھ نہیں تھا۔ کھانے کے دوران میں وقتاً فوقتاً ایک اچٹتی سی نظر اس پر ڈالتا رہا۔ وہ یوں کھا رہی تھی جیسے کوئی فاختہ کچھ چگ رہی ہو۔ خزینہ اب میرے حواسوں پہ سوار رہنے لگی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہر وقت اس کا موازنہ رضیہ سے کرنے لگا۔ جب رضیہ میرے سامنے میرا دل کلسا رہی ہوتی تھی تب بھی، اور جب خزینہ میرے سامنے میرا دل تڑپا رہی ہوتی تھی تب بھی۔ پھر مجھے لگا جیسے رضیہ سے اس کا موازنہ کر کے میں خزینہ کی توہین کرتا ہوں۔ میں نے یہ مشغلہ بھی ترک کر دیا۔ اب میرا کام تھا ہر وقت خزینہ کے بارے میں سوچنا۔ وہ تقریباً 20-22 دن تک عثمان کے گھر رہنے کے بعد ہاسٹل شفٹ ہو چکی تھی، اور ان تمام دنوں میں روز ہی میرا اس سے سامنا ہوتا رہا۔ لیکن افسوس، میں اس سے دوستی یا بے تکلفی قائم کرنے میں ناکام رہا۔ اس میں ہاتھ میری کمزوری یا ہمت کی کمی کا نہیں تھا، اس کا روب اور حسن ہی اتنا تھا، اور کچھ وہ تھی بھی اتنی باوقار شائستہ کہ خواہ اس سے بے تکلف ہوتے ہوئے ڈر ہی لگتا تھا۔ تمہارا نتیجہ کب آ رہا ہے؟ ابو کے سوال پہ میں نے ایک لمحہ رک کے غور کیا۔ کس بات کا نتیجہ؟ تمہارے امتحانات کا؟ اوہ، ریزلٹ؟ یہی کوئی 1.5-2 ماہ تک۔ پھر سوچتے ہیں کچھ تمہاری شادی کا۔ وہ مطمئن ہو کر بولے، مگر میرا اطمینان غارت کر گئے۔ کون سے امتحانات؟ یونیورسٹی کے؟ ارے ہاں، یاد آیا، ان کا نتیجہ تو اس سال نکل ہی نہیں رہا۔ کیوں؟ کہیں پھنس گیا ہے کیا؟ وہ گھورنے لگے۔ وہ دراصل میں اگلے 2-3 سالوں تک رزلٹ کو کہیں پھنسانے کا منصوبہ بنانے لگا۔ رضیہ بھی تب تک FA تو کر ہی لے گی۔ جی بالکل کر لے گی، آئندہ 4-6 سالوں میں ضرور کر لے گی۔ تم اپنا منہ بند رکھو اور مجھے بولنے دو۔ ابو جو اپنے آگے کسی دوسرے کو بولنے کا موقع کم ہی دیتے تھے، میری بار بار کی دخل اندازی پہ جھلا گئے اور ڈپٹ کر میرا منہ بند کرایا۔ وہ امتحان دے کر نارو وال جاتی ہے تو ہم بھی پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں تاریخ رکھنے۔ ابو، میں رضیہ سے شادی نہیں کروں گا۔ بہت ہمت کر کے میں نے یہ فکرہ ادا کیا تھا، مگر میرا اتنا کہنے پہ ابو کے چہرے کا رنگ جس تیزی سے بدلا، جس پھرتی سے کھڑے ہو کے وہ میری جانب آئے، میرے ہاتھوں کے سارے طوطے، کبوتر اور کوے اڑ گئے۔ میں دیوار کے ساتھ جا لگا۔ میرا مطلب ہے میں FA پاس رضیہ سے شادی نہیں کروں گا، BA پاس رضیہ سے شادی کروں گا۔ آپ 2-3 سال اور ٹھہر جائیں، اسے BA تو کر لینے دیں۔ کیوں؟ BA پاس بہو دال کو زیادہ اچھا تڑکا لگاتی ہے۔ تمہاری امی نے 10 جماعتیں بھی نہیں پڑھی، مگر کیا زبردست دال پکاتی ہے۔ اور دال تو پکاتی تھی میری اماں جی بہشتن، جو الف کا بے نہیں پڑھی تھی،
ان کی دال کو جب تڑکا لگتا تو سارے نارووال میں دھومیں مچتی تھی۔ خیر، دھومیں تو میں نے بھی اپنے زمانے میں بڑی مچائی تھی۔ دھوم مچا دے، دھوم مچا دے، دھوم دھوم۔ اوے وہ والی دھوم نہیں، میں کیا کوئی مراسی تھا؟ انہوں نے ماضی سے حال میں آتے ہوئے مجھے گھرکا اور یہ فریضہ ادا کرنے کے بعد دوبارہ ماضی میں تشریف لے گئے۔ فضل مراسی بڑے کمال کا مراسی تھا، ہمارے گاؤں کا۔ ایسا رونق میلہ لگاتا تھا، ایسا شغلی تھا کہ کیا بتاؤں۔ شادی بیاہ پہ اس کے بغیر رونق ذرا نہیں لگتی تھی۔ ایسی ایسی جگت، ایسی ایسی پھبتی، اونچی سے اونچی پگڑی والے کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ اور کیا کیا خوبیاں تھیں حضرت میں نے بڑی عقیدت و احترام سے دریافت کیا۔ ویسے تو مجھے ان کی اس عادت سے سخت چڑ تھی جو وہ بیٹھے بیٹھے حال سے ماضی اور پھر مستقبل میں چھلانگیں مارتے پھرتے تھے، ایک بات کو چھوڑ کر دوسری پکڑ لیتے۔ مگر آج انہوں نے میری اور رضیہ کی شادی والی بات سے اچانک جو فضل مراسی والا اسٹیشن پکڑا تو میں تو جھوم جھوم اٹھا۔ دل چاہ رہا تھا وہ آگے اور آگے، آگے ہی آگے بڑھتے جائیں، مجھے فضلو انکل کے بارے میں تفصیل سے سب کچھ بتائیں۔ کون سے فضلو انکل؟ الو کے پٹھے؟ مراسی کو انکل بناتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ رشتوں کا ادب و لحاظ ہی بھول گئے ہو؟ کوئی انکل ونکل نہیں ہے تمہارا؟ ہاں چاچے ضرور، اللہ رکھے، انور اور عزیز، اور اب تو تمہارا ایک ہی چاچا ہوگا۔ وہ کیوں؟ دوسرے چاچا کیوں لا تعلقی اختیار کرنے لگے ہیں مجھ سے؟ وہ اب تمہارا سسر بننے جا رہا ہے۔ میں نے سر پکڑ لیا، دوبارہ رضیہ کے اسٹیشن پہ آ چکے تھے۔ سسر صرف سسر ہوتا ہے، نہ چاچا نہ ماما۔ میرا اپنا سسر میرا سگا ماما تھا، مگر میں نے شادی کے بعد اسے صرف اور صرف ماما سمجھا۔ داماد کی عزت اسی میں ہے کہ وہ داماد بن کے رہے۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اچانک وہ شکر ادا کرنے کے لیے ہاتھ بلند کرنے لگے۔ شکر ہے کہ میرا کوئی داماد نہیں۔ ویسے تو مجھے بیٹی کی ہمیشہ بڑی خواہش رہی ہے، مگر سوچتا ہوں اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی۔ سسر بننا بڑے دل گردے کا کام ہے، مجھے بارہ نہیں کھاتا، نہ بھائی نہ۔ کھاتا سے یاد آیا ابو جی، میں نے تو ابھی تک دوپہر کا کھانا ہی نہیں کھایا۔ میں فوراً اٹھا اور دروازے سے باہر بھاگا۔ یہ تم نے اب کون سا راگ آلاپنا شروع کر دیا ہے؟ امی نے فوراً موقع پاتے ہی مجھے گھیرا۔ میں کیوں آلاپوں کا راگ شاگ؟ میں کیا ابو کے گاؤں کا المشہور فضل مراسی ہوں؟ تمہیں فضل مراسی کے بارے میں بھی پتا ہے؟ امی نے اچھمبے کا اظہار کیا۔ ابو جی کی مہربانیوں کے لطیف میں نہ صرف فضل مراسی کے اہل خانہ سے بلکہ نارووال کے آس پاس کے 10 دیہاتوں میں رہنے والے مراسیوں کی رگ رگ سے بھی واقف ہوں۔ بس یہی تو رونا ہے تمہارے باپ کا، کام کی بات کرنی نہیں اور ادھر ادھر کے قصے سنا ڈالنے ہیں۔ لیکن تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ سیدھی طرح بتاؤ، یہ بی اے والا چکر کیوں چلایا ہے؟ وہ دراصل، میں نے گلا صاف کیا، میں چاہتا تھا کہ رضیہ، یعنی کہ جس سے میری شادی ہو، وہ کم از کم گریجویٹ ہو۔ اس سے کیا ہوگا امی؟ کم از کم آپ یہ مت کہیے گا کہ میٹرک پاس لڑکی کے لگائے تڑکے اور گریجویٹ پاس لڑکی کے لگائے تڑکے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ میں کسی ایسی لڑکی کے ساتھ تو شاید گزارا کر لوں جسے سرے سے دال میں تڑکا لگانا ہی نہ آتا ہو، مگر ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا جس سے میرے خیالات نہ ملتے ہوں۔ مگر خیالات ملنے کے لیے بی اے پاس کرنا ضروری نہیں ہے۔ وہ بدستور مصر تھی۔ تم بات سمجھنے کی کوشش کرو، رضیہ سے بی اے 4-5 سال تک نہیں ہونے والا۔ کوئی بات نہیں، میں نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ مجھے بھی کوئی جلدی نہیں، وہ آرام سے کرتی رہے، بے شک 10 سال لگا لے۔ اس کے باپ کا راج ہے جو وہ 10 سال لگا لے۔ امی تو جلال میں آ گئی۔ میں اسی سال کے آخر تک تمہاری شادی کرا کے رہوں گی۔ اور یہ بات میں جانتا تھا، وہ اپنی اکلوتی اولاد، اور وہ بھی بڑھاپے کی اکلوتی اولاد کے سر پہ صحرا باندھنے کے لیے اس کے بڑھاپے کا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ ان کی عمر کی خواتین اب تک نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں کھلانے کے سارے چاؤ بھی پورے کر چکی تھیں۔ اسی لیے میں نے 10 سال تک انتظار کرنے والی بات کہہ کر انہیں خبردار کیا تھا۔ شادی کے بعد وہ بے شک 10 سال لگا کے بی اے کرے یا 15 سال لگا کر۔ امی، میں نے احتجاج کرنا چاہا۔ بس میں نے طے کر لیا ہے، ہم دونوں پوتے پوتیوں کا منہ دیکھ کر اس دنیا سے جانا چاہتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ اس سال کے آخر تک میری شادی کروانے سے اگلے سال کے آخر تک آپ لازماً اپنے پوتے کا منہ دیکھ لیں گی؟
ہمیں تو اللہ کے کرم سے پوری امید ہے، مگر تم اتنے بے یقین کیوں ہو؟ امی نے ایسے اچھمبے انداز میں پوچھا کہ میں بلبلا اٹھا۔ خفت کے مارے کتنی دیر تک تو نہ نظریں اٹھا سکا نہ کوئی جواب بن پڑا۔ وہ دراصل میرا مطلب تھا کہ ایسی مرادیں پوری ہونے میں بھی کئی سال لگ جاتے ہیں، قدرت کا کوئی پتہ تھوڑی ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں، بے شک 10 سال لگ جائیں۔ وہ میری بات میرے ہی منہ پہ مار کے چلی گئی۔ آپ میرے پاس ہونے کی خوشی میں مجھے کیا تحفہ دو گے؟ پہلے تم پاس تو ہو جاؤ۔ اس کے بے حد لاڈ سے کیے گئے سوال کے جواب میں نے خاصی رکھائی سے کہا، جس کا اس پہ خاص اثر نظر نہ آیا، میں تو سونے کی چین لوں گی اور میں چین کا سانس۔ وہ کیوں؟ ایف اے کا مارکا سر کر لینے کے بعد تم اللہ اللہ کر کے اپنے گھر تو سدھارو گی نا؟ پھر یہ گھر دوبارہ مجھے اپنا گھر لگنے لگے گا۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تھا۔ زیادہ خوش ہو کر پاٹنے کی بریکٹ پھٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رزلٹ آنے کے بعد مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں لانے کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ لو جی، تائی جی تو ابھی سے بری کے جوڑوں کے لیے میری صلاح لے رہی ہیں۔ کیا صلاح لے رہی ہیں؟ میں چوکنا ہوا۔ یہی کے جوڑے کتنے ہونے چاہیے، کیسے ہونے چاہیے، بھاری کتنے ہوں اور سادہ کتنے؟ اور تمہاری خوش فہمی کہ تم اسے اپنے اوپر لے گئی۔ ہو سکتا ہے وہ میری بری کے لیے تم سے رائے لے رہی ہوں، مگر یہ بری تمہارے لیے ہی تیار ہو رہی ہے۔ اس کا یقین مت کرنا۔ امی آج کل میرے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہیں۔ میں نے پوری کوشش کی اسے ورگلانے کی، امی سے متنفر کرنے کی اور دل برداشتہ کرنے کی، مگر وہ لاپرواہی سے ہاتھ ہلا کے کہنے لگی، اور آپ کی خوش فہمی کہ آپ تائی جی کی اس لڑکیاں ڈھونڈنے والی بات کو اپنے اوپر لے گئے، حالانکہ وہ تو گھر کے کام کاج کے لیے کوئی ڈھنگ کی چھوکری ڈھونڈ رہی ہیں۔ میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ زیتون اس گھر میں رہے گی تو میں نہ آؤں گی۔ اب ظاہر ہے انہیں ہونے والی بہو کی بات ماننی ہے نا، نہ کہ نوکرانی کا لحاظ کرنا ہے۔ اس زیتون بریکٹ گالی کو تو میں بتا دوں گی کہ مجھ سے متھا لگانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس نے اس روانی سے میرے سامنے گالی بکی کہ میں دم بخود رہ گیا۔ کسی عورت کی زبان سے اس قسم کی گالی سننے کا یہ میرا پہلا تجربہ تھا۔ اس سے پہلے بھی اس کی زبان کے جو جوہر بہت بار میں نے دیکھے تھے، مگر ایسی گالی! رضیہ سلطانہ، تم سے شادی تو میں مر کے بھی نہ کروں۔ میں نے بھی قسم کھا لی۔ عثمان سے پتہ چلا کہ اس کی امی کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے خزینہ آج کل ہاسٹل سے ان کے ہاں آئی ہوئی ہے۔ یہ ایک زبردست موقع تھا امی کو اس سے ملوانے کا، مگر میں یہ بھی جانتا تھا کہ اگر میں خزینہ سے شادی کا خواہش کا اظہار کرنے کے بعد انہیں اس سے ملواؤں گا تو شاید وہ سرے سے ملنے سے ہی انکار کر دیں، اور اگر ملیں بھی تو تعصب کی اینک لگا کر۔ اسی لیے میں نے آنٹی یعنی عثمان کی امی کی عیادت کے لیے انہیں تیار کرنا چاہا۔ تم ہو تو آتے ہو روزانہ، میں جا کے کون سے زمانے کی انوکھی تیمارداری کر آؤں گی؟ وہ پتہ نہیں کیوں آلکسی دکھا رہی تھی، ورنہ ایسے کاموں میں ہمیشہ آگے آگے رہتی تھی۔ میری بات اور ہے، آپ کی بات اور۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی ہیں کیونکہ میں ان کے بیٹے کا دوست ہوں۔ آپ کو ان کی عیادت کے لیے جانا چاہیے کیونکہ وہ آپ کے بیٹے کی دوست کی امی ہیں۔ زیادہ سبق مت پڑھاؤ، میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ میرے اپنے گھٹنوں میں درد ہے، چلنے پھرنے سے عاجز ہوں، میں پیدل نہیں گاڑی لے کر جا رہا ہوں۔ ان کے اتنا حجت کرنے پہ میں چڑ گیا، اندر ہی اندر ڈر بھی گیا کہ کہیں انہیں معاملے کی بھنک تو نہیں پڑ گئی۔ جو آناکانی کر رہی ہیں، ابھی وہ رضیہ لینے آ جائے تو سب درد بھلا کے چل پڑیں گی۔ آپ انارکلی اور اچھڑا بازار۔ میں بڑبڑایا۔ آخرکار سو احسان دھر کے وہ میرے ساتھ عثمان کے ہاں پہنچی۔ سارے راستے میں دل ہی دل میں دعائیں کرتا رہا کہ خزینہ ایسے ان کے دل کو چھوئے کہ رضیہ چیخیں مارتی نکل جائے۔ یہ کون بچی ہے؟ تمہاری بہن؟ خزینہ کو دور سے ہی دیکھ کے انہوں نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ میرے دل نے زور سے دھڑک کر شور مچایا۔ بہن ہی سمجھتے ہیں، پھپھو کی بیٹی ہے، عثمان نے تعارف کروایا۔ خزینہ اپنی عادت کے مطابق بڑے کرینے اور سبھاؤ سے ان سے ملی، پھر آنٹی کو پرہیزی کھانا بھی ان کے سامنے بڑے اصرار سے کھلایا، دوائی دی، پیروں پہ مالش کی۔ اس دوران وہ امی سے
چھوٹی چھوٹی عام گھریلو سی باتیں کرتی رہی. مجھے پہلے سے بھی کہیں زیادہ اچھی لگی تھی. آپ کی تو خاصی دوستی ہو گئی ہے ایک ہی گھنٹے میں. واپسی پہ میں نے اپنے خیالات ٹٹولنا چاہے. ہاں اچھی خاتون ہے, ہماری عادتیں بھی بہت ملتی جلتی ہیں اور بیماریاں بھی. ان کو بھی جوڑوں کی ہی تکلیف. میں خزینہ کی بات کر رہا ہوں. ہاں وہ کچھ عجیب سی لڑکی ہے, بالکل ٹھوس. کیا؟ میرے پاؤں بریک پہ جا پڑے. گاڑی ایک دھچکے کے ساتھ جا رکی. تمہاری گاڑی کیوں ٹھوس ہو گئی؟ خزینہ آپ کو عجیب سی لگتی ہے. اور دوسرا لفظ ادا کرنے کی مجھے جرت نہ ہوئی, جیسے خزینہ کی بے عزتی ہونے کا احتمال ہو. ہاں تو اور کیا, لڑکیوں والی کوئی بات ہی نہیں اس میں. نہ ہنسنا نہ بولنا, عجیب پکی سی شکل ہے اور پکی باتیں. بڈھی روح. وہ بہت اچھی باتیں کرتی ہے. اچھا تو تم اس کی باتیں سننے یہاں گھسے رہتے ہو؟ امی نے اس بری طرح گھورا کہ میں گڑبڑا کے رہ گیا. وہ یہاں کب ہوتی ہے؟ وہ تو ہاسٹل میں رہتی ہے اور آپ کی اس لاڈو رانی رضیہ کی طرح اندھا کانا نہیں رہتی کہ 2 دن ہاسٹل میں اور 4 دن کسی اور کا خون جلانے اس کے ہاں. اب رضیہ کا یہاں کیا ذکر؟ وہ پکی مشکوک ہو گئی تھی. میں نے مزید بات آگے بڑھانے کی بجائے چپ چاپ ڈرائیونگ کرنے میں ہی اپنی بہتری جانی. مگر وہ بھی میری ماں تھی. باقی کا سارا راستہ وہ چپ چاپ کچھ سوچتی رہی اور میرا دل ہولتا رہا. کہاں جا رہے ہو؟ مجھے پیچھے سے ان کی آواز آئی تو ٹھٹک کر رک گیا. عثمان کے ہاں. ان کے سوال پہ حیران ہوتے ہوئے میں نے کہا, کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ میں سوائے عثمان کے اور نہ کسی سے ملتا ہوں نہ اس کے گھر جاتا ہوں. امتحان ہو چکے, اب کون سی پڑھائیاں کرنے جاتے ہو؟ بس ایسے ہی گپ شپ کے لیے. رضیہ کل سے آئی ہوئی ہے, اس سے کر لو گپ شپ. میں ڈنک کھا کر بدکا. پہلی بار انہوں نے اس قسم کا مشورہ دیا تھا, ورنہ وہ خاصے پرانے خیالات کی خاتون تھی. رضیہ سے میری بیزاری پہ مجھے ٹوکا ضرور کرتی تھی, مگر کبھی بھی دوستی پیدا کرنے پہ زور نہیں دیا تھا. میں اسے غنیمت جانتا تھا. پھر اب یہ مشورہ؟ کھڑے کھڑے چھلانگے کیوں مار رہے ہو؟ کیوں؟ رضیہ سے گپ شپ کرتے ہوئے تمہیں حیا آتی ہے؟ اچھے خاصے تنزیہ اور جلے انداز میں پوچھا گیا. میں نے بھی اتنے ہی جلے ہوئے انداز میں جواب دیا. جیسی باتیں وہ کرتی ہے حیا ہی آتی ہے. فضول باتیں مت کرو. وہ پکی صورت والی کون سا تمہیں درس دیتی ہوگی جس کی باتیں سننے بھاگ رہے ہو؟ ہاں حد کرتی ہیں امی. میں کھسیا گیا. وہ وہاں کہاں؟ اتفاقاً آئی ہوئی تھی اس دن. میں تو یوں ہی بس ایسے ہی ٹائم پاس کرنے. اتنا ٹائم ہے تو ہمیں دو نا. میرے تو گھٹنے سخت درد کر رہے ہیں. تم رضیہ کو ذرا لیبرٹی تک لے جاؤ, اسے کچھ شاپنگ کرنی ہے. امی میں نے لاکھ ہاتھ پیر مارے, سر بھی پٹکا, مگر انہوں نے رضیہ کو میرے سر پہ سوار کرا کے ہی دم لیا. بیٹھو. پہاڑ کھانے والے انداز میں نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا, جو شاپنگ پہ جانے کے لیے یوں تیار ہوئی تھی جیسے کسی فنکشن میں جا رہی ہو. میں گاڑی میں نہیں جاؤں گی. پھر رکشا رکوا دوں؟ نہیں, میں تمہارے ساتھ موٹر سائیکل پہ جاؤں گی. موٹر بائک؟ تمہیں ڈبل سواری پہ پابندی ہے, پکڑے جائیں گے. میں نے بہانہ بنایا. مجھے الو نہ بناؤ. ڈبل سواری پہ پابندی ہوگی مگر لیڈیز پہ نہیں ہے. بائک میں پیٹرول نہیں ہے. پاس ہی تو پیٹرول پمپ ہے, تھوڑا سا پیدل چلتے ہیں, ڈلوا لیتے ہیں. دیکھو رضیہ سلطانہ, تمہیں میرے ساتھ جانا ہے تو چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ کے جاؤ, ورنہ. میں مڑنے لگا تو وہ فوراً اندر بیٹھ گئی. لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں دھمکیوں سے مانتے ہیں. بڑبڑاتے ہوئے میں نے گاڑی سٹارٹ کی. مارکیٹ جانے کے بعد رضیہ سلطانہ نے اپنا آپ دکھانا شروع کر دیا. پہلے تو پارکنگ میں اترتے ہی ایک سنگھاڑے بیچنے والے کو روک لیا. انکل, سنگھاڑے کا ریٹ کیا ہے؟ میں نے چونک کے دیکھا. ایک تو پہلی بار اسے اتنی تمیز سے کسی سے بات کرتے سنا تھا, اور دوسرا یہ کہ جس لڑکے کو وہ انکل کہہ کر ادب سے مخاطب کر رہی تھی وہ بمشکل 22-23 سال کا ہوگا. لفظ انکل سن کے اس کے ماتھے پہ سلوٹیں پڑ گئیں. 18 روپے پاؤ خالہ جی. درفٹے منہ. ساری شائستگی رفو چکر ہو گئی. یہ کوئی چیز ہے کھانے والی؟ آگے نکلو. اس سے پہلے کہ وہ کوئی تماشا لگاتی میں نے اسے آگے کی جانب دھکیلا. ہائے شکر کندی. وہ ایک خوانچہ والے پہ ریشہ ختمی ہو گئی. سد شکر کے انکل 60-65 سال کے قریب تھے.
دھوتی کے اوپر میلی سی بنیان، ٹوٹا چشمہ جس کے ایک جانب دھاگا باندھ کے دھندلی آنکھ پہ اٹکا رکھا تھا۔ بھائی جان، شکرکندی کس طرح دے رہے ہیں؟ ابال کے، مسالہ ڈال کے، کھٹا نچوڑ کے، کاغذ پہ رکھ کے۔ بھابے نے تفصیلاً سارا عمل دہرایا۔ آئے ہائے، میرا مطلب ہے کس طرح، ریٹ کیا ہے؟ کتنے کی دے رہے ہو بابا جی؟ بابا جی کے دماغ میں لفظ ریٹ شاید اٹک گیا تھا، اسی لیے میں نے سلیس زبان میں سمجھایا۔ جتنے کی لینے والے کی اوقات ہو۔ عجیب سا اکھڑ بابا تھا۔ ہائے بھائی جان، کتنے روڈ ہیں آپ! رضیہ نے لاڈ سے گلا کیا اور میں منہ کھول کے اسے دیکھنے لگا۔ جیسی اس کی زبان تھی اس لحاظ سے تو اسے کتنا ہی لانتی ہو تم کہنا چاہیے تھا۔ یہ انگلش کا بخار اسے نہ جانے کیوں چڑھ گیا تھا۔ اچھا 10 روپے کی دے دیں اور ذرا سپائسی دینا۔ وہ تو نہیں ہے کڑیے، میں صرف شکرکندی بیچتا ہوں۔ یہ وہی مانگ رہی ہے، مسالہ ذرا زیادہ ڈالنا۔ یہ لبرٹی ہے، یہاں کے دکانداروں سے اسی طرح بات کرنی پڑتی ہے، من من کر کے۔ بعد میں چلتے پھرتے شکرکندی کھاتے ہوئے اس نے وضاحت کی اور میری حیرانی دور کی۔ مصیبت، ایک تو جوتیاں بس ادھر ہی اچھی ملتی ہیں، ورنہ میں تو تھوکوں بھی نہ لبرٹی۔ اپنا اتنا اچھا اچھرا، زندہ باد۔ بندہ 600 کی چیز آرام سے 150 کی کرا لیتا ہے، اور انکل شنکل بھی نہیں کہنا پڑتا۔ تمہیں شاید کچھ خریدنا تھا، میں نے اکتا کے یاد دلایا۔ ہائے مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ یہ کھا تو رہی ہو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی برگر شرگر کھلائیں؟ کھاؤ، مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں نے منہ پھیر لیا۔ دفعہ، میں کیوں اکیلی کھاؤں؟ اکیلی تو نہیں آئی۔ میں کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اچانک میری نظر سامنے ایک جیولری کے اسٹال پہ کھڑی خزینہ پہ پڑی۔ اس وقت مجھے اپنے ساتھ رضیہ کا ہونا کئی زیادہ برا لگا۔ بس نہ چل رہا تھا بھاگ کے اس سے ملنے جاؤں۔ پھر میری نظر عثمان پہ گئی جو ذرا فاصلے پہ بیزار شکل لیے کھڑا تھا۔ عثمان، وہ میرا دوست، تم یہیں رہو، میں اس سے مل کے آیا۔ میں کوئی نہیں اکیلی۔ وہ کندھے اور سر زور زور سے انکار میں ہلانے لگی اور میرے پیچھے پیچھے ہی چلی آئی۔ ارے یار تم کہاں؟ میں نے عثمان کے شانے پہ دپ لگا کے اسے اپنی جانب متوجہ کیا اور پھر خزینہ کو دیکھ کر چونکنے کی زبردست اداکاری کی۔ اوہ، تم خزینہ صاحبہ کے ساتھ آئے تھے؟ جی نہیں، میں ان کے ساتھ آئی ہوں۔ اس نے مسکرا کے تصحیح کی۔ اور تم؟ وہ سوالیہ انداز میں میرے پیچھے کھڑی رضیہ کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ میں رضیہ کا تعارف کرانے کے لیے مناسب الفاظ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ خود پھٹ پڑی۔ میں رضیہ ہوں جی، رضیہ ملک، مگر یہ مجھے پیار سے رضیہ سلطانہ کہتے ہیں۔ کاش میں اسی وقت اسے بتا سکتا کہ میں رضیہ سلطانہ اسے پیار سے کہتا ہوں یا میں ان کی کزن بھی ہوں، دوست بھی ہوں اور بھی بہت کچھ ہوں۔ اپنے مزاج کے چھچھورے پن کا مظاہرہ وہ خوب لہرا لہرا کے کر رہی تھی۔ بہت کچھ، مثلاً یہ وضاحت خزینہ نے طلب کی اور میں نے خود کو اس وقت کے لیے کوسا جب میں اس بلا کے ساتھ ہونے کے باوجود ان دونوں کے پاس چلا آیا۔ مثلاً منگیتر، آخر اس نے شوشا چھوڑ ہی دیا۔ عثمان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بہت سویٹ ہیں آپ کی فیانسے۔ خزینہ مسکرا کے مجھ سے مخاطب ہوئی، میں جواباً مسکرا بھی نہ سکا۔ ان سے کیا کہہ رہی ہیں؟ انہیں میٹھا منع ہے۔ اس نے خاصی بلند سرگوشی کی اور میں نے اسے یہاں سے لے جانا ہی بہتر سمجھا۔ کیا بتاؤں امی، کتنا شرمندہ کیا اس نے۔ میں امی سے شکایت کر رہا تھا کہ وہ چلی آئی۔ ہائے کیا بتاؤں کتنی شرم آئی مجھے۔ پہلے تم دونوں طے کر لو کہ شرمندہ کون ہوا تھا اور شرم کسے زیادہ آئی تھی، امی نے کہا۔ ان کا وہ دوست نہیں ہے عثمان جس کے گھر بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں؟ وہ بازار میں اپنی سہیلی کے ساتھ پھر رہا تھا۔ سہیلی؟ ہاں تائی جی، وہی گرل فرینڈ۔ بکواس، وہ اس کی کزن تھی۔ امی یہ خزینہ کی بات کر رہی ہے۔ تو کیا کزن گرل فرینڈ نہیں ہو سکتی؟ پھر وہ اس کے ساتھ بازار کیا کرنے آیا تھا؟ وہ جرح کرنے لگی۔ میں بھی تو تمہارے ساتھ بازار گیا تھا، جس طرح آپ بوتھا بنا کے پھر رہے تھے نا۔ وہ نہیں پھر رہا تھا، اس کی تو بانچیں ہی چڑی ہوئی تھی۔ میری بھی یہ حالت ہو سکتی تھی اگر خزینہ اس کی بجائے میرے ساتھ ہوتی، اور بوتھا اس کا میرے سے بھی برا بن سکتا تھا اگر تم اس کے ساتھ ہوتی۔ امی سامنے تھی اسی لیے یہ بات میں نے دل میں ہی کہی۔ پتہ ہے تائی جی، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے تھے، شوخے کہیں کے۔ اچھا،
اس دن تو کہہ رہا تھا بہن ہی سمجھ لیں آنٹی۔ امی نے تعجب کا اظہار کیا۔ تو آپ کو سمجھنے کو کہہ رہا تھا نا، خود تو نہیں نا سمجھتا۔ آپ کے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اتنی ڈھیر شاپنگ کرائی اسے، باپ کی حق حلال کی کمائی ساری کی ساری اس لڑکی پہ لٹا دی۔ تمہیں الہام ہوا تھا کہ وہ ساری شاپنگ اسے عثمان نے کرائی تھی؟ میں ضد ہوا تھا اس کی لگ باتوں سے۔ تو اور کس نے کرانی تھی؟ اس کی شکل تھی اپنے پیسے خرچنے والی۔ ساری میرے جیسی نہیں ہوتی تائی جی، میں نے تو شکر کندی بھی اپنے 10 روپے خرچ کر کے کھائی تھی۔ تم بچے کو کچھ کھلا پلا کے بھی نہیں لائے؟ لو، ان کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اپنے دوست اور اس کی سہیلی دیکھ کے بھاگے چلے گئے، حالانکہ دونوں کی شکل سے صاف صاف لگ رہا تھا کہ انہیں ہمارا بیچ میں آنا پسند نہیں آیا۔ ہاں بھئی، عیش ہو رہے تھے، سیر سپاٹے ہو رہے تھے۔ امی نے کچھ سوچا، پھر مجھے مخاطب کیا۔ کل شام ذرا مجھے اپنے دوست کے ہاں تو لے جانا۔ وہ کس لیے؟ میں حیران ہوا، ذرا اس کی والدہ سے ملاقات کرنی تھی۔ وہ اب بالکل ٹھیک ہیں۔ میں نے روکنا چاہا، مجھے کسی خطرے کا احساس ہو رہا تھا۔ تو کیا صرف بیمار ہوں تبھی ان سے ملنے کی اجازت ہوتی ہے؟ عام دنوں میں پردہ کرتی ہیں؟ مجھے ملنا ہے کل، ہر حال میں لے کر چلو۔ وہ بچی نظر نہیں آ رہی خزینہ؟ امی نے وہاں جاتے ہی ادھر ادھر نظریں دوڑا کے کہا تھا۔ میرا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ مجھے پہلے ہی لگ رہا تھا کہ وہ خدائی فوجدار بن کے عثمان اور خزینہ کے مارکیٹ میں شاپنگ کرنے کا قصہ بیان کرنے آئی ہوں گی، اور ہو سکتا ہے آنٹی کو لگے ہاتھوں عثمان کو نکیل ڈال کر قابو میں رکھنے اور خزینہ سے بچانے کا مشورہ بھی دے ڈالیں، کیونکہ رضیہ نے اپنی فضول گوئی کی وجہ سے کچھ ایسی ہی صورتحال کا نقشہ کھینچا تھا۔ وہ تو واپس ہاسٹل چلی گئی۔ بڑا سکھ تھا، ان 4-5 دنوں میں اس کی وجہ سے بہت خدمت کی اس نے۔ ہاں، اچھی خدمت گزار سعادت مند بچی ہے۔ امی کی زبان سے تعریف سن کے میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ شکل و صورت کی بھی پیاری ہے اور سگڑ بھی لگتی ہے۔ ایسی لڑکیوں کے لیے تو رشتے ٹپا ٹپ برستے ہیں۔ اس کی بھی کہیں منگنی وغیرہ تو ہو چکی ہوگی؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ امی کھیل سی اٹھی۔ اسے پہلی نظر میں دیکھ کے مجھے یہ خیال آیا تھا کہ ایسی بہو نصیب والوں کو ملتی ہے، اور کتنا خوش نصیب ہوگا وہ گھر جہاں وہ دلہن بن کے جائے گی۔ میری وہ حالت تھی کہ نہ زندوں میں تھا نہ مردوں میں۔ دم سادھے امی کے اگلے جملوں کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ خوش نصیب آپ بھی تو ہو سکتی ہیں۔ کاش یہ الفاظ آنٹی نے ادا کیے ہوتے اور امی سوچ میں پڑ جاتی، پھر چونک کے کہتی یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا۔ آپ کے منہ میں گھی شکر، مگر صد افسوس یہ زرعی خیال امی نے پیش کیا تھا، جسے سن کر یہ جان افزا بات آنٹی نے کہی تھی۔ امی اٹھیں، گھر چلیں، بہت ضبط کر کے میں نے کہا۔ ان سے کیا بعید عثمان اور خزینہ کی شادی کی تاریخ مقرر کرا کے ہی اٹھتی۔ ہاں چلو۔ وہ بڑی مسرور، بڑی مطمئن، بڑی شاد تھی۔ اٹھیں، چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے جو کرنے کی ٹھان کر آئی تھی وہ کر کے رہیں۔ سارے رستے میں نے منہ پھلا کے اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا چاہا، مگر وہ جان کے بھی انجان بنی رہی۔ تم نے یہ کام کب سے شروع کیا ہے؟ اگلے دن میں عثمان کے ہاتھ چڑھ گیا۔ کیا پھونک گئے ہو تم میری امی کے کانوں میں نے نہیں، میری امی نے کیا ہے۔ میں روحانسا ہو گیا۔ میں تو اس کے شانے پہ سر رکھ کے رونے اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے آیا تھا، وہ الٹا مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ مگر یہ خیال ان کے دل میں آیا کیسے؟ یقیناً تمہاری وجہ سے ہی۔ میں نظریں چرا گیا۔ کسی حد تک یہ بات درست تھی۔ امی کی بلا سے چاہے عثمان اور خزینہ ساری عمر کمارے رہتے، لیکن وہ میری جانب سے کھٹک گئی تھی، اور اپنی دانست میں انہوں نے اس سارے قصے کو بڑی ذہانت اور خوش اسلوبی سے نپٹایا تھا۔ میرا بس چلتا تو میں امی کو کبھی یہ نہ کرنے دیتا۔ میرا یقین کرو، اس تخریبی کاروائی میں میرا قطعی کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اوہو، تم تو رونے ہی بیٹھ گئے ہو۔ میرے رندھے گلے کے ساتھ کیے جذباتی مکالموں کا اس پہ خاطر خواہ اثر ہوا۔ ایسا کوئی قہر بھی نہیں ٹوٹ پڑا۔ ہاں، بس کچھ اچانک اور غیر متوقع سی بات لگی تھی امی کی۔ تم کیوں پریشان اور پشیمان ہوتے ہو؟ کیا مطلب؟ تم سیریس ہو گئے؟ پتہ نہیں، اگر امی ہو گئی تو ہو جاؤں گا۔ اس نے شانے اچکائے۔ کیسے ہو جاؤ گے؟ تمہاری اپنی بھی کوئی پسند ہے، اپنی بھی کوئی مرضی ہے۔ یہی تو مصیبت ہے، نہ میری اپنی کوئی پسند ہے نہ مرضی۔ تو کرو پسند۔ یونیورسٹی بھری پڑی ہے حسین چہروں سے۔
میں نے ورگلانا چاہا۔ میں تمہیں ایسا نظر باز لگتا ہوں؟ ویسے یار، یہ مائی کس لیے ہوتی ہیں؟ اگر وہی ہمارے لیے ٹھیک ٹھاک قسم کی لڑکی چن لیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے ادھر ادھر منہ ماری کر کے جوتے کھانے کا رسک اٹھانے کی؟ ہاں مگر ٹھیک ٹھاک قسم کی۔ میرا خیال ہے خزینہ، میں اسے نہ ٹھیک کہتے کہتے رک گیا۔ وہ خوبصورت ساحر آنکھیں بڑے شکوہ کنہ انداز میں اٹھی تھی۔ خزینہ کیا؟ وہ تمہارے ساتھ میچ نہیں کرتی۔ میں نے فوراً بات بنائی اور دل ہی دل میں بھڑاس نکالی۔ بریکٹ، ابے الو، کہاں تو کہاں وہ، کہاں تیری ڈھیلی ڈھالی لٹکی شخصیت، کہاں اس کی سحر انگیز جادو اثر شخصیت؟ نہیں یار، میں 6 فٹ کا، وہ 5 فٹ 7 انچ کی، میچ کیسے نہیں کرتی؟ عادتیں میری جان، عادتیں ملتی جلتی نہ ہو تو ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو پاتی۔ ذہنی ہم آہنگی نہ ہو تو محبت قائم نہیں ہوتی، اور محبت نہ ہو تو شادی کامیاب نہیں ہوتی، شادی کامیاب نہ ہو تو… چپ کرو، خدا کا واسطہ ہے چپ کرو۔ اس نے ہاتھ جوڑے۔ میں تمہاری آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نہیں، تم میرے کان بند کر رہے ہو۔ وہ کان میں انگلی ڈال کر ہلانے لگا۔ خزینہ اچھی لڑکی ہے، میں مانتا ہوں، مگر تمہارے لیے صرف اچھی نہیں، بہت اچھی، بلکہ سب سے اچھی لڑکی ہونی چاہیے۔ مجھے نہیں پتا تھا تمہارے دل میں میرے لیے اتنی ممتا ہے۔ ممتا خاک نہیں ہے، ترس آ رہا ہے یہ سوچ کر کہ اگر تمہارا نصیب خزینہ سے پھوٹ گیا تو تمہارا بنے گا کیا؟ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ مجھ میں خامیاں کیا کیا ہیں؟ ایک آواز آئی اور میں بغیر مڑ کے دیکھے کسی ریکارڈر کی طرح بجنا شروع ہو گیا۔ بے حد تسلط پسند، خود پسند، مغرور، سست، سڑیل، فضول خرچ اور آدم بزار۔ بہت کم وقت میں آپ میرے متعلق بہت کچھ جان گئے۔ اس بار اس آواز میں طنز کے ساتھ ساتھ دکھ کی ہلکی سی لرزش بھی تھی۔ عثمان کے چہرے کے تاثرات نے میرے جوش بیاں کو ذرا کم کیا۔ میں نے رک کے ذرا غور کیا۔ وہ تو لب سیے گمسم کیفیت میں سامنے کھڑا تھا، پھر یہ آواز، اور ہاں، یہ آواز اتنی سریلی، اتنی پیاری۔ میں نے مڑ کے دیکھا۔ خزینہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ عثمان، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ کوئی شخص تمہارے سامنے میرے بارے میں اس قسم کی باتیں کرے گا اور تم چپ چاپ سن لو گے۔ آخر میں تمہاری پھوپھی ذات ہوں۔ خزینہ، میں… عثمان نے کچھ کہنا چاہا۔ تم سے شادی تو میں ویسے بھی نہ کرتی، اور یوں اپنے بارے میں وضاحت پیش کرنے کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ میں خود کو تمہارے قابل ثابت کر سکوں، مگر مجھے یہ حق ہے کہ میں اپنے اوپر لگے ایسے الزامات صاف کر سکوں۔ مسٹر، میں نہ خود پسند ہوں، نہ مغرور، نہ انا پسند، نہ سست۔ اگر ہوتی بھی تو میرا خیال ہے اس سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں تو ہمارے مابین مذاق کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سختی سے کہہ کر واپس مڑ گئی۔ یار، تم سچ کہہ رہے تھے، یہ تو واقعی ادھار نہیں رکھتی۔ عثمان نے ایک گہرا سانس چھوڑا اس کے جانے کے بعد۔ ہیں؟ وہ واقعی اچھی لڑکی ہے۔ میں اب دل سے شرمندہ تھا اپنے کہے الفاظ پہ۔ ہاں، بس تمہارے ساتھ اچھی نہیں لگے گی۔ اور تمہارے ساتھ؟ عثمان کے سنجیدگی سے پوچھنے پہ میں چونکا۔ وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہارے ساتھ کیسے لگے گی؟ میرے ساتھ؟ یہ کیا سوال ہوا؟ وہی جس کا جواب تمہارے چہرے پہ لکھا ہے، اتنا بڑا بڑا۔ پتہ نہیں کیسے میں عثمان پہ کھل گیا۔ اب کھل ہی گیا تھا تو وہ اندر تک اترے بنا رہ سکتا تھا بھلا؟ اور وہ رضیہ سلطانہ، اس کا کیا ہوگا؟ عثمان نے میرے دل کے ہر راز سے واقف ہونے کے بعد پوچھا، تم کس لیے ہو؟ دوستی دوست کے کام آتا ہے۔ ہر فلم میں ایسے موقعوں پہ دوست ہی قربانی دیتے ہیں۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے دوستوں اور ان کے جذبوں پہ۔ ویسے بھی اطلاعاً عرض ہے کہ قربانی صرف جانوروں کی جائز ہے، دوستوں کی نہیں۔ تم اپنی منگیتر اپنے پاس ہی رکھو۔ اسے پاس رکھوں گا تو خزینہ میرے پاس کیسے آئے گی؟ یہ تمہارا ذاتی مسئلہ ہے۔ اس نے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیں۔ ایسی بات ہے تو پہلے ہمدردی کیوں دکھا رہے تھے؟ اصل بات جاننے کے لیے، کیونکہ جب تک کسی کی راز کی تہ میں اتر نہ جاؤ چین نہیں آتا۔ تو میری کوئی مدد نہیں کر سکتے؟ بے حد مایوسی اور دل گرفتگی کے عالم میں نے پوچھا۔ تمہارا بی پی لو ہو رہا ہے، میں تمہیں لیمو پانی پلا سکتا ہوں،
اگر بے ہوش ہو گئے تو تمہارے منہ پہ پانی کے چھینٹے بھی مار سکتا ہوں۔ پانی کے چھینٹے اب تم میری قبر پہ مارنا۔ دیوداس کے انداز میں یہ دل جلا فقرہ ادا کرنے کے بعد میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اٹھا۔ یار، تم اپنی امی سے بات کیوں نہیں کرتے؟ میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں اس معاملے میں؟ وہ سنجیدہ ہوا۔ تمہارا خیال ہے میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوں؟ میں پھر سے بیٹھ گیا۔ نہیں، وہ کر رہا۔ تم میرے ہاتھ پہ بیٹھ گئے ہو۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ کھینچ کے نکالا۔ میں نے امی سے بات کی تھی، ابو جی سے بھی کی تھی۔ میں نہیں مانتا، دکھانا ذرا۔ وہ میرا سر ٹٹول کے دیکھنے لگا۔ سر تو سلامت نظر آ رہا ہے۔ تم اپنی بکواس بند کرو گے یا نہیں؟ میری جان پہ بنی ہے، تمہیں بھانڈوں والی جگتیں سوج رہی ہیں؟ فزدو میراثی کہیں کا۔ اس تانے نے ذرا دیر کو اس کی بولتی بند کی۔ تم اگر واقعی میرے دوست ہو تو اس کے پاس جاؤ اور اس کی غلط فہمی دور کرو۔ اسے بتاؤ کہ میں جو کچھ کہہ رہا تھا دراصل اس کے پیچھے میری نیت کیا تھی، اور یہ کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ ہاں، یہ کام میں کر سکتا ہوں، نسبتاً آسان ہے۔ وہ مان گیا۔ میں اگلے مراحل سر کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ ایک بار پھر امید کی ایک کرن نظر آئی جب عثمان نے مجھے بتایا۔ میں نے خزینہ کے سامنے ساری بات واضح کر دی ہے۔ اس کی غلط فہمی دور ہو گئی ہے اور اب وہ تم سے ملنے کے لیے بھی راضی ہے۔ آگے تمہاری قسمت، تم مجھے کنونس کر سکتے ہو یا نہیں۔ میری قسمت پہ مت چھوڑو اس معاملے کو، وہ کہاں اتنی اچھی ہے۔ بہرحال اللہ کا نام لے کر جاتا ہوں۔ میں نے ایک بار پھر امید کا دامن تھام لیا۔ میں آپ کے جذبات کی قدر کرتی ہوں، لیکن میری حقائق دل سننے کے بعد اس نے اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے اور میٹھے لہجے میں کہا، بات صرف ایک انسان کے جذبات پہ ہی تو منحصر نہیں ہوتی۔ یعنی آپ اپنے دل میں میرے لیے کوئی جذبات نہیں رکھتی؟ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس نے نہ انکار کیا نہ اقرار۔ اس وقت اہمیت آپ کی منگیتر کے جذبات کی ہے۔ وہ ایک اچھی لڑکی ہے۔ آپ اسے نہیں جانتی خزینہ۔ اگر مجھے آپ پسند نہ ہوتی تب بھی میں کبھی اس سے شادی نہ کرتا۔ وہ کچھ تذبذب کا شکار نظر آئی۔ لیکن اس وقت تو اس کے دکھ کی وجہ میں ہی بن رہی ہوں۔ ابھی تو میرے لیے ہی آپ اسے مسترد کر رہے ہیں۔ نہیں، میں اپنی وجہ سے کسی کو محرومی کا شکار نہیں بننے دینا چاہتی۔ یقین کیجئے، میں اس سے شادی کبھی بھی نہیں کروں گا، چاہے وجہ آپ بنے یا نہیں۔ آپ صرف اتنا بتائیں کہ آپ کا مجھ سے شادی پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا۔ کیا میں آپ کی پسندیدگی کے معیار پہ پورا اترتا ہوں؟ اگر آپ میرے والدین کے معیار پہ پورا اترے تو یقیناً مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ان کی پسند میری پسند ہوگی۔ لیکن اگر رضیہ اپنی خوشی اور مرضی سے آپ سے رشتہ توڑتی ہے تو پھر میری جانب قدم بڑھائیے گا، ورنہ نہیں۔ یہ ایک کڑی شرط تھی، مگر میں نے بھی اس کسوٹی پہ پورا اترنے کی ٹھان لی۔ کیا؟ اس نے پورا منہ کھول لیا۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی بات دہرائی۔ کیوں؟ کیا تکلیف ہے؟ دل کی۔ ہائے ہائے، اتنی سی عمر میں بائی پاس ہوگا؟ کھاتے بھی تو اتنا ہو۔ وہ منہ کولیسٹرول ہائی ہو گیا ہوگا۔ خیر کوئی بات نہیں، میں پرہیز کرا کے ٹھیک کر دوں گی۔ دیکھو نا، دل کے مریضوں کی کیا شادی نہیں ہوتی؟ اور پھر فرض کرو تم مجھ سے شادی بھی نہیں کرتے، کسی اور سے ہو جاتی ہے، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ 2-3 سال بعد وہ بھی کھا کے چربی نہیں چڑھا لے گا اور دل کا مریض نہیں بنے گا؟ مجھے کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، مجھے کسی اور سے محبت ہو گئی ہے۔ کون ہے وہ بدذات؟ فلانے ڈھمکانی کی جگہ اس نے ایسے الفاظ استعمال کیے تھے کہ میرا خون کھول کے رہ گیا تھا۔ بکواس بند کرو۔ پھر ساتھ ہی میں ذرا نرم پڑا۔ آخر اس سے کام بھی تو نکلوانا تھا۔ کسی اور سے محبت کرتے ہوئے میں تمہارے ساتھ شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ جیسے سارے کرتے ہیں۔ تم شادی تو کرو، میں خود تمہیں ٹھیک کر لوں گی۔ اس کے عزائم جارحانہ تھے۔ دیکھو رضیہ، ایسے نہ تم خوش رہو گی نہ میں۔ تمہیں شادی سے انکار کر دو۔ واہ، انکار کر دوں؟ تم کون سی فلم دیکھ کے آ رہے ہو؟ سن 74 کی یا زیب النساء خور میں سے کوئی ناول پڑھ کے آ رہے ہو؟ اپنی امی کے رکھے پرانے رسالوں میں سے میں نے ہی وہ ناول اور افسانے پڑھے ہیں، اور شبنم اور زیبا کی وہ فلمیں بھی دیکھی ہیں جن میں ایسے سین ہوتے ہیں، مگر اس خیال میں نہ رہنا کہ میں یہ سب کروں گی۔ تمہیں یہ قربانی دینی ہوگی، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔
تمہاری بھلائی ہوگی یا تمہاری اس ہوتی سوتی کی؟ میری کون سی بھلائی ہے شادی سے انکار کرنے میں؟ میں نہ تو ناول والی پاگل دی پتر ہوں، نہ فلم کی ہیروئن جیسی الو کی پٹھی جو سائڈ پہ ہو کے ہیروئن سے سائڈ ہیروئن بن جاتی ہے۔ میں نے رسالے اتنے نہیں پڑھے جتنے ٹی وی کے ڈرامے دیکھے ہیں، اور بہت کچھ سیکھا ہے ان سے۔ اب میں وہ کروں گی کہ 6 مہینے بعد ہونے والی ہماری شادی اسی مہینے ہو جائے گی۔ کیا کرو گی تم؟ میں خوف زدہ ہو گیا۔ وہی جو اس موقع پہ سب سے کارگر ہوتا ہے۔ وہ پر اصرار طریقے سے مسکرائی۔ ایسے الزام لگاؤں گی تم پہ کہ تمہارے ماں باپ تمہاری چھترول کرتے ہوئے تمہیں کان سے پکڑ کے منڈپ پہ، میرا مطلب ہے نکاح پہ لے آئیں گے، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی عزت ہی داؤ پہ کیوں نہ نکالنی پڑے۔ رضیہ، میں ششدر رہ گیا۔ اس کی زبان مکروہ اور غلیظ تھی یہ میں جانتا تھا، مگر خیالات اس قدر گھنونے ہوں گے اس کا اندازہ نہ تھا۔ وہ واقعی کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ میں نے یہ اندازہ لگایا اور چپ چاپ سر جھکا کے لوٹ گیا۔ رضیہ میرا آخری سہارا تھی، آخری امید جو اس بری طرح ٹوٹی کہ میں خود بھی ٹوٹ گیا، اور پھر میری شادی ہو گئی۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ اس ناکام داستان کو سنانے کا میرا مقصد کیا تھا۔ صرف یہ بتانا کہ ضروری نہیں جو آپ چاہیں وہی آپ کو مل جائے۔ لازم نہیں کہ جس چیز سے آپ فرار حاصل کرنا چاہیں اس سے چھٹکارا پا بھی لیں۔ ایک چیز ہوتی ہے نصیب، آپ اس سے لڑ نہیں سکتے۔ اگر میرے نصیب میں یہ لکھا تھا کہ میں ایک بد زبان، غصیلی، بدنیت عورت کے ساتھ اس کی کڑوی کسیلی سنتے ہوئے عمر گزاروں گا تو مجھے یہی کرنا تھا۔ میں نے چائے کا کپ واپس ٹیبل پہ رکھا۔ یادوں کے سفر میں اتنی دور، اتنا آگے نکل گیا کہ اپنی زبردست سی الائچی مار کے دودھ پتی کا حق بھی ادا نہ کر سکا۔ بیچاری اپنی ناقدری کا افسوس کرتے کرتے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ ستیہ ناس، گھر کھو جاؤ سب کے سب لانتی اولاد، سارے گھر کا بیڑا گرک کر دیا۔ لو آ گئی وہ، جس کی ذرا دیر گھر پہ نہ ہونے سے نہ صرف میں نے اور بچوں نے بلکہ گھر نے بھی سکون کا سانس دیا تھا۔ یہ کچن میں کس نے قیامت ڈالی ہے؟ وہ باپ غصہ ہوگا تمہارا، اسے ہوکا اٹھتا ہے ہانڈی چولہا کرنے کا۔ اچھی بلی چائے دم لگا کے گئی تھی میں، مگر نہیں، زبان کا چسکا بنائی ہوگی دودھ پتی۔ آدھا کلو دودھ کاڑ کے ایک مگ بنایا ہوگا اپنے پیٹ کے تندور میں ڈالنے کے لیے۔ رزق کا دشمن اور لانتی، تجھے کتنی بار کہا ہے دانت اندر رکھا کر، نی سبا نی مرن جوگیے، جوئے ماریے مر جا اللہ کر کے۔ اس کی نان سٹاپ گالیاں، کوسنے اور بددعائیں شروع ہو گئیں۔ پھر وہ کسی ناگہانی بلا کی طرح اندر نازل ہوئی۔ تم اب تک بستر پہ اینٹ رہے ہو مگرمچھ کی طرح؟ اتنا نہیں ہوا کہ بچوں کو ہی دیکھ لیتے؟ سارے گھر میں آندھی لا کے رکھ دی ہے تمہاری بدبخت ذلیل اولادوں نے۔ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے اپنے خونخوار لالو لال ڈیلے نکال کر مجھے گھور رہی تھی۔ مجھے زور زور کی جھجھڑی آئی اور ذہن کے پردے پہ 2 مدھر بولیاں بولنے والے نین لہرائے۔ ایک سرد آہ میرے لبوں سے آزاد ہوئی۔ توبہ، ڈرامے ہر وقت مرگ پہ افسوس کرنے والوں جیسی شکل بنائی ہوتی ہے۔ اس بندے نے قسمت ہی پھوٹ گئی ہے میری جو، وہ بڑبڑاتی ہوئی دوبارہ کمرے سے نکل گئی۔ آہ خزینہ، میرے دل سے فریاد نکلی۔ کیا ہے؟ جاتے جاتے وہ پلٹی اور پھٹکاری۔ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو میرا نام لے لے کے کیا منتر پڑھ رہے تھے؟ وہ میں کہہ رہا تھا خزینہ کہ آج موسم بہت اچھا ہے۔ یہ اچھا موسم ہے؟ دماغ کا علاج کراؤ۔ وہ چلی گئی۔ ارے آپ لوگ حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ نہیں، اپنا دل خوش کرنے کے لیے میں نے رضیہ کا نام خزینہ نہیں رکھ دیا تھا، بلکہ میری شادی خزینہ سے ہی ہوئی تھی۔ رضیہ سے مایوس ہونے کے بعد جب میں پلٹا تھا تو اپنی پشت پہ امی کو دم بخود کھڑے پایا۔ انہوں نے اپنی ہونے والی من پسند بہو کے ناپاک عزائم اس کی ناپاک زبان سے خود سنے تھے۔ رضیہ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، مگر ساتھ ہی ساتھ امی کا اسے بہو بنانے کا ارمان بھی بھاپ بن کے اڑ گیا۔ انہوں نے اسی دن وہ منگنی توڑ ڈالی اور اگلے دن عثمان کی امی کو لے کر خزینہ کے گھر رشتہ مانگنے پنڈی چلی گئی۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ اور وہی برے نصیب میرے کہ ایک بد مزاج بد زبان عورت ہی لکھی تھی، چاہے وہ رضیہ جیسی کھلم کھلا
گند اگلنے والی ہو یا خزینہ جیسی بظاہر نفیس اور سلجھی ہوئی لڑکی جو دنیا کے سامنے خود پہ شائستگی کے پردے ڈالے رکھتی ہے، مگر تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود جو اندر سے رضیہ سے بھی گئی گزری ہے۔ ہائے، ہم تو بے خبری میں لٹ گئے، ٹھگے گئے۔ اب اندر لیٹے لیٹے پچھلوں کو روتے رہو گے یا گوشت بھی لاؤ گے؟ سبزی تو ہضم نہیں ہوتی لاٹ صاحب کی اولادوں کو۔ آیا جی، میں چپل پہن کے باہر بھاگا۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول نینا ٹھگ لیں گے۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.